अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वालों को, उर्दू से मोहब्बत करने वालों को बज़्म अदीब ऑनलाइन के तीसरे सेशन में खुश आमदीद। और हस्ब मामूल आज आपको एक नई किताब से मुतारिफ करवाएंगे और एक नई मुसन्निफ से उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इस किताब का तारुफ इक़्तिबास में सुनाना चाहूँगा। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि मुल्कों के दरमियान जो भी मामलात होते हैं उनमें बुनियादी नौइयत का किरदार जो होता है वो सरकारी अफसरान और सरकारी मुलाजमीन का होता है। किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट हो या मुज़ाकरात हो या दीगर सरगर्मियाँ हो, ब्यूरोक्रेसी या सरकारी अफसरान की शिरकत के बगैर ये मुमकिन नहीं। और ब्यूरोक्रेसी के लिए ही एक इस्तिलाह अफसर शाही की इस्तेमाल की जाती है, जिससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। पाकिस्तान की तारीख के इब्तदाई दौर से जो ब्यूरोक्रेसी का किरदार रहा है, यही वजह है कि आज जो भी हालात हैं, अवाम की बड़ी तादाद जो है ब्यूरोक्रेसी को भी इसमें बराबर का हिस्सेदार बल्कि किसी हद तक जिम्मेदार भी समझती है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या सारे सरकारी अफसरान करप्ट होते हैं, बुरे होते हैं? यकीनन नहीं। अच्छे और बुरे अफसरान हर शोबे में मौजूद होते हैं। बदकिस्मती से आज मीडिया जो ब्यूरोक्रेसी का किरदार जो चेहरा दिखाता है, उसमें सब बुरा है का तासुर उभर कर सामने आता है। और हमारे कुछ रिपोर्टर तो ऐसे हैं जिन्होंने बाबू और जकूटा जिन जैसी इस्तिलाहात भी मुतारिफ कराई हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उनके अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी तारीफ करते वो नहीं थकते। तो इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी में भी फर्शनास और ईमानदार अफसरान मौजूद हैं। आज हमने गुफ्तगू के लिए जिस शख्सियत को मदऊ किया है, उनका आबाई ताल्लुक जिला बजनौर यूपी इंडिया से है। बचपन में उनका खानदान हिजरत करके क्वेटा में आबाद हुआ। घर वाले बचपन में उन्हें प्यार से बाबू कहते थे, जिसका उन्होंने इतना तासुर लिया कि माशाल्लाह वो वाकई बाबू बन गए। उनकी बतौर सरकारी अफसर मुलाजमत का सफर 1967 में शुरू हुआ, जिसका दौरानिया 47 साल पर मुहित है। जी हाँ नाज़रीन, 47 साल। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उन्होंने इस अरसे में हुक्मरानों के कितने अदवार देखे होंगे, आमरीत और जमहूरियत का कितने करीब से मुशाहिदा किया होगा। तो इनका नाम है जनाब सैयद इर्तिका अहमद ज़ैदी साहब, और इनकी किताब का नाम है इर्तिका, कहानी एक सरकारी मुलाजिम की। अस्सलाम वालेकुम इर्तिका साहब, कैसे मिजाज हैं आप? फसीउद्दीन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं आपको बज़्म अदीब ऑनलाइन में खुशामदीद कहता हूँ और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी किताब न सिर्फ अदीब ऑनलाइन में डिजिटल अशात के लिए पेश की, बल्कि आपने अपना वक्त भी निकाला इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी, मैं भी आपको शुक्रिया अदा अच्छा, करता हूं। इस किताब पर जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस किताब पर मजीद बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं महमूद शाम साहब, उनके नाम से शायद ही कोई हो जो वाकिफ ना हो। तो पेश खिदमत है जनाब महमूद शाम साहब का तबसरा। सैयद इर्तिका अहमद ज़ैदी की कहानी जैसे जैसे पढ़ी, यही लगा कि पाकिस्तान की तारीख के ये उन मिसफिट्स में से हैं जिन्हें या तो गलती से 100-150 बरस बाद खित्ते में उतारा गया या 100-150 बरस पहले। क्योंकि ये जो हमारा ज़माना है, ये मकरोफन का, एक दूसरे को धोखा देने का, हर मामले में कुछ कमाने का ज़माना है, जहाँ ताल्लुकात भी बिकते हैं और रिश्ते भी। इर्तिका का हीरो या मुसन्निफ इन सब खूबियों और महारतों से नाआशना है, इसलिए वो कभी बलूचिस्तान के खतरनाक रास्तों पर रात गए सफर करके अपने फराइज अंजाम बजा लाता है, कभी नीलम वैली में लैंड स्लाइडिंग से बाल बाल बचता है। इर्तिका मेरे, आपके और पाकिस्तान के माजी करीब की अंदरूनी कहानियां सुनाती है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इर्तिका ज़ैदी का, बल्कि उनकी बहू आमना का, जिनके बिल्कुल सही बल्कि जबरदस्त मशवरे पर उन्होंने सफ़ाने हयात लिखना शुरू किया। आमना ने बजा तौर पर कहा कि आपकी सरकारी मसरूफियात और ज़ाती तजुर्बात नई नस्ल के लिए ज़रूर दिलचस्पी का बाइस होंगे। 20वें ग्रेड से रिटायर होने वाले सरकारी ऑफिसर की कहानी दरअसल बदकिस्मत पाकिस्तान की कहानी है, जिसके लिए लाखों अफराद ने कुर्बानियां दी, लेकिन कभी नसीब नहीं हुआ। बतदरीज तरक्की करते हुए ये इस्तेकाम तक नहीं पहुंच सका। इर्तिका का अंदाज़े बयां एक दास्तान गो का है, बहुत प्यार से और दिलचस्पी से अपनी कहानी सुनाते हैं, उस जिंदगी की कहानी जो उन्होंने बड़े फख्र और एतमाद से बसर की। कहीं एहसास नहीं होता कि ये इसमें नमक मिर्च मिला रहे हैं या बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेबे दास्तां के लिए। ये वाला मिजाज नजर नहीं आता। वाकयात जिस तरह रूनुमा हुए वैसे ही बयान किए हैं,
آج کل ہم بے عیب اردو کو ترستے ہیں، کہیں املا درست نہیں ہوتا، کہیں تلفظ۔ بجنور کی پیدائش، کوئٹہ میں بزم ادب اور اپنے عظیم والد سید فضا احمد زیدی کی تربیت ان کی زبان کو روانی اور چاشنی بخشتی ہے۔ کہانی نہ کہیں اٹکتی ہے، نہ اظہار کہیں رکاوٹ سے دوچار ہوتا ہے۔ مجھے تو ارتقاء میں پاکستان کا ارتقاء قدم قدم دکھائی دیا۔ ہم جو بیوروکریٹس کو ہمیشہ طنز و مزاح کا نشانہ بناتے ہیں، یہ رودات پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ کتنی مشکلوں اور ریاضتوں سے بنتا ہے۔ اس میں دو چار نہیں، بہت سے سخت مقامات آتے ہیں۔ لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ارتقاء میں حصے مزاح بھی بہت ہے۔ لو میرج اینڈ بیوروکریسی کا استعارہ بھی بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا جناب محمود شام صاحب کا تبصرہ اس کتاب کے بارے میں، اور اب مزید آپ کا وقت میں نہیں لوں گا اور ہم سیدھے چلیں گے جناب ارتقاء احمد زیدی صاحب کے ساتھ اور ان سے پوچھیں گے ان کی اس کتاب کے بارے میں۔ تو ارتقاء صاحب شروعات کریں گے تھوڑا ریورس آرڈر میں۔ سب سے پہلے میں یہی پوچھوں گا کہ کچھ تو ذکر محمود شام صاحب نے کیا، کچھ آپ بتائیے کہ یہ کتاب لکھنے کا، سوانح عمری قلم بند کرنے کا خیال کس طریقے سے آیا؟ جی بہت شکریہ۔ دراصل یہ ایک بڑے حادثاتی طور پر مجھے مصنف بننا پڑا، کتاب لکھنی پڑی۔ ہوا یہ کہ 2012 فیبرری کی بات ہے کہ مجھے ڈائگنوز ہوا پروسٹیٹ کینسر۔ تو میرا بیٹا ہے جنید زیدی، وہ امریکہ میں میمفس ٹینیسی اسٹیٹ میں ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں اور یہاں پر فیصلہ کریں گے کہ کس طرح اس کا علاج کرنا ہے، آیا کہ اس آپریشن کرانا ہوگا یا ریڈیشن وغیرہ سے ٹھیک ہو سکے گا۔ تو میں 2 ماہ کی رخصت لے کر اور میں چلا گیا میمفس میں کئی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد فائنلی یہ فیصلہ ہوا کہ ریڈیشن سے علاج کیا جائے گا۔ اچھا، تو یہ پتہ لگا کہ 42 سٹنگز ہوں گی، 42 ریڈیشن کرنی پڑے گی، ہفتے میں 2 ہوں گی، اس طرح 5 ماہ لگیں گے۔ تو میں تو بہت پریشان ہوا کہ میں 2 ماہ کی رخصت لے کر آیا ہوں، کیسے ہوگا کیا ہوگا، لیکن مجبوری تھی۔ تو لہٰذا جو ہے پھر ایسا کرنا پڑا کہ مجھے بتانا پڑا اپنے وہاں پر اپنے دفتر میں ماہ کے بعد آؤں گا۔ تو اس دوران میں پھر جب میں بالکل فارغ ہوتا تھا، انتظار کر رہا ہوتا تھا ایک ریڈیشن سے دوسری ریڈیشن کے لیے، تو میں ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ 5 ماہ کیسے گزریں گے، کیا ہوگا۔ تو وہاں پر یہ 2 ہی آپشن تھے، یا ٹی وی تھا یا بیوی کو دیکھتے رہو یا ٹی وی کو دیکھتے رہو۔ تو اب کیا کریں۔ تو پھر ایک دن میں ایسے بڑا اداس بیٹھا تھا اپنے کمرے میں، تو میری بہو آمنہ، جس کا بھی ذکر انہوں نے شام صاحب نے بھی کیا، جی وہ آئیں اور کہنے لگی کہ کیا پرابلم ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی 5 مہینے میں کیسے گزاروں گا؟ تو کہنے مسئلہ کوئی نہیں، آپ ایسا کریں کہ اپنی سوانح حیات لکھنا شروع کریں، آپ نے اتنی جگہ سروس کی ہے تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا، جو آئندہ بیوروکریٹس پڑھیں گے یا نئے لوگ ہوں گے، انٹری ہوگی سروس میں، تو ان کو بڑا اس سے سبق حاصل کریں گے۔ تو میں نے کہا یہ آئیڈیا صحیح ہے، بس میں نے وہ لکھنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے اچھا اتفاق کی بات ہے کہ جب میں نے یہ بک لکھی تو میں نے سوچا کہ اس کو کون پڑھے گا۔ شہاب نامہ تو ساری دنیا نے پڑھا کہ وہ بڑے مشہور تھے، تو میں نے کہا میری کون پڑھے گا۔ تو میں نے کیا کیا، کسی پبلشر سے کوئی رابطہ نہیں کیا، میں نے خود ہی پرنٹ کرا لی۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں وغیرہ کو دی، وہ کہیں ایک اخبار، امت اخبار کے ایڈیٹر کے ہاتھ لگ گئی، پتہ نہیں کہاں سے پہنچ گئی۔ تو انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس کو قسط وار شائع کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بڑی پسند آئی۔ میں نے کہا جی کر دیجیے۔ تو انہوں نے جو ہے ہر ڈیلی قسط آتی تھی،
اس کے اچھا بعد مجھے ایک فون آیا کراچی سے ساجد فضلی صاحب کا. ہاں ساجد ہاں فضلی جو ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے, وہ بڑے مشہور جی جی بالکل. میں وہ جو فضلی فضلی سنز, جی فضلی سنز کے نام سے بہت بڑا ادارہ ہے. بہت بڑا ادارہ ہے کراچی کا. ان کا فون آیا کہ بھائی وہ میں نے کتاب آپ کی پڑھی, مجھے تو بہت عمدہ لگی, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو پبلش کروں. میں نے کہا جو کر دیجیے. کہنے نہیں ایسے نہیں, آپ سے ایگریمنٹ وغیرہ سائن کرنا پڑے گا. میں نے کہا بس چھوڑیں, وہ ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا رہے گا, آپ اس کو پبلش کر لیں. میں ٹھیک کراچی کبھی آیا تو میں سائن کر دوں گا ایگریمنٹ. تو ٹھیک ہے. انہوں نے پھر وہ پبلش کر دی. اچھا پبلش جب ہو گئی تو میں نے ان سے پبلش کرنے سے پہلے میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں کیا چیز پسند آئی. میرا خیال تھا کہ کوئی خاص چیپٹر کی بات کریں گے, یا یعنی کہ پوری بک بہت دلچسپ ہے, اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ کہیں آپ نے کوئی ذرا سی بھی ایگزیجریشن کی ہے, کوئی جیسے محمود شام صاحب جی نے جی کیا جی جی, کہیں مرچ مسالہ لگانے والی بات ہے. والی بات بالکل نہیں ہے. تو جی جی کہنے لگے آنےسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں, یہ شہاب نامے سے زیادہ مجھے پسند آئی. تو میں نے کہا جی یہ صحیح. شہاب نامہ تو 18 اس کی جلدی چھپ چکی ہیں, اس کے ایڈیشن چھپ چکے ہیں, اس سے آپ میری بک کو کمپیئر کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں, اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں ایگزیجریشن نظر آتی ہے, لیکن آپ کی بک میں نہیں ہے, اس لیے یہ اس سے مجھے زیادہ بہتر لگی. خیر انہوں نے وہ چھاپی. جی جی پھر مجھے جیسے جیسے لوگوں کے مجھے فون آتے رہے تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا واقعی اتنی اچھی بک ہے. ایک صاحب کا بٹخیلا سے مجھے فون آیا کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. میں نے کہا جی, کہنے کہ میں نے آپ کی بک پڑھی ہے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. پھر بے شمار لوگ آئے میرے ملنے. ایک صاحب ملیشیا سے, ان کا فون آیا کہ مجھے کتاب آپ کی پہنچ گئی ہے کسی طریقے سے, اور یہاں پر میرے داماد آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہیں ان کو کہیں ملی ہے تو وہ لے آئے, تو مجھے انہوں نے دیے, میں نے پڑھی ہے. تو میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں, 2 سال بعد میں آؤں گا تو آپ سے ملنے آؤں گا. تو پھر وہ جی گجرانوالہ سے, جی تو یہ مختصر قصہ ہے کہ یہ میں کیسے صحیح. نہیں میں آپ کو بتاؤں, باقی جب ہمارا ایک طریقہ کار ہے, ظاہر ہے ہم جب ڈیجیٹل پروسیس کرتے ہیں کتاب کو تو وہ 2 اسٹیپس میں ہوتا ہے. پہلے ہم ایک اپنی ڈیولپمنٹ اپلیکیشن میں لے کے جاتے ہیں اور پھر ہم پروڈکشن میں. تو میں نے یہ کتاب ایک ہمارا وہ طریقہ کار ہے پروف ریڈنگ کا, وہ ایک دفعہ ہم اس کو پڑھتے ضرور ہیں. تو میں نے یہ کتاب اپنی والدہ کو, وہ آئی ہوئی تھی میرے پاس, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کتاب اگر پروف ریڈ کریں. تو انہوں نے کتاب پڑھی اور وہ پڑھتی جاتی تھیں اور وہ بہت زیادہ ان کو پسند آئی, اور انہوں نے اس کی بہت تعریف کی. اور ابھی وہ لائیو دیکھ بھی رہی ہوں گی یہ شو. جب میں نے ان کو بتایا کہ جی ارتقاء احمد زیدی صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی اور کتاب کے بارے میں بات ہوگی, تو انہوں نے کہا میں ضرور یہ دیکھوں گی. ارتقاء صاحب یہ تو بہت اچھی چیز ہوئی کہ آپ نے اس کو قلم بند کیا تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہو جائے. اور ادیب آن لائن میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریچ جو ہے وہ ایک روایتی کتاب کے مقابلے میں ہی زیادہ ہے. دنیا بھر میں کہیں کوئی کتاب کو پڑھنا چاہے وہ صرف ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرے اور وہ کتاب پڑھ سکتا ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. چلیں آپ تھوڑا سا ابتدائی ایام, بچپن, اسکول, اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. جی یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. انڈیا سے جب ہم مائگریٹ کیا ہم نے, تو یہ 1949 کی بات ہے. تو ہم اچھا سیدھے پنڈی آئے اور پنڈی سے پھر گوجر خان چلے گئے. گوجر خان میں کوئی عزیز رہتے تھے ہمارے, تو وہاں پر والدہ نے مجھے گھر میں ہی 3ری کلاس تک کی کتابیں پڑھا دی تھی. وہ کہا تھا کہ 3ری کلاس میں ایڈمیشن کروا دیں گے. تو مجھے والد لے کے اچھا جب اسکول پہنچے تو ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں گئے اور کہا انہوں نے 3ری کلاس تک تعلیم حاصل کر لی, گھر پہ آپ ان کو ایڈمیشن دے دیں 3ری کلاس میں. انہوں نے تھوڑا سا آدھا کورس بھی کمپلیٹ کر لیا 3ری کلاس کا. انہوں نے مجھ سے کوئی 2-4 باتیں سوالات کیے, کچھ پڑھوا کے دیکھا. پھر کہنے لگے جی بات یہ کہ ان کی ایج کم ہے تو ہم ان کو کلاس 3 میں نہیں بلکہ کلاس 2 میں جو ہے ایڈمیشن دے دیتے ہیں. تو والد صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مجھے غصہ آیا. میں نے کہا جی والد صاحب جو ہیں انہوں نے تو ایک دم سے سرنڈر کر دیا. کہتے ہیں ٹھیک ہے, مگر میں کچھ بول نہیں سکا, چپ ہو گیا. پھر لیکن میں نے پرنسپل وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہا
کہ نہیں جی میں نے تو سیکنڈ کلاس میں جانا ہی نہیں, میں نے کلاس 3 میں ایڈمیشن لینا ہے. انہوں نے کہا بیٹا آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو نہیں مل سکتا ایڈمیشن. میں نے کہا نہیں جی میں نے تو لینا ہی تیسری کلاس. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے بہلانے کے لیے وہ ایک اس کو بلایا اپنے کسی پی این وغیرہ کو, کہا کہ ان کو کلاس 2 میں لے جا کے بٹھا. تو وہ مجھے لے کے جا رہے تھے, تو راستے میں کلاس 3 کا میں نے دیکھا بورڈ لگا ہوا تھا, میں اس کلاس میں گھس گیا. تو وہ جو تھے ہیڈ ماسٹر کہنے لگے جی آپ کون؟ میں نے کہا جی میں نے یہاں پڑھنا ہے. جی آپ نے پڑھنا ہے؟ تو وہ پیچھے وہ نائب قاصد پہنچ گیا. اس نے کہا جی ان کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے تو کہا تھا کہ سیکنڈ کلاس میں ایڈمیشن دینا ہے, یہ کہہ رہے ہیں میں تیسری میں پڑھوں گا. تو ان کا بیٹا ضد نہیں کرتے, آپ جائیں دوسری کلاس میں. تو میں باہر نکل کے, اور میں نے والدہ نے مجھے کپڑا دیا تھا بیٹھنے کے لیے. ان دنوں ٹاٹ ہوتے تھے, ڈیسک تو ہوتے نہیں تھے. جی جی. تو وہ میں بچھا کے گیٹ پہ بیٹھ گیا کہ کلاس 3 کے. تو انہوں نے مجھے دیکھا, دیکھ کے مسکرا کے چپ ہو گئے کہ بھائی بیٹھا رہے, ہمارا کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے میتھ کا پیریڈ چل رہا تھا, انہوں نے کوئی دیا کویشچن, تو پوری کلاس جو ہے وہ ابھی حل کر رہی تھی. میں نے ہاتھ کھڑا کیا, ان دنوں سلیٹ ہوتی تھی, سلیٹ پر وہ میں نے حل کر دیا. تو انہوں نے مجھے بلایا, بلا کے دیکھا اور مجھے شاباش دی اور کہا کہ بالکل ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ. پھر وہ سیدھے ہیڈ ماسٹر کے پاس لے گئے. وہ کہنے نہیں جی میں یہ بندہ جو ہے یہ میری کلاس میں ایڈمیشن آپ کو دے دیں بچے کو. تو انہوں نے کہا اس کی ایج, میں نے کہا ایج بیج کو چھوڑیں جی کوئی نہیں فرق پڑتا. تو انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑا آرگو کر کے انہوں نے کہا اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے تو آپ ٹھیک ہے دے دیں ایڈمیشن. تو میں جناب کلاس میں ایڈمیشن ہو گیا. تو یہ ہوا, 1 سال کی بچت ہو گئی. صحیح. اچھا اس میں آپ کے, میں صرف ظاہر مختصراً ہم مختلف ادوار کو آپ کے ڈسکس کریں گے, تو ناظرین اس میں اور بھی بہت سے دلچسپ واقعات ہیں جو ابتدائی دور کے ہیں, جس میں کہ پھر ایک دفعہ یہ اپنے کسی دوست کے ساتھ چلے گئے تھے اور پھر ان کا اعلان گمشدگی ہوتے ہوتے رہ گیا تھا. پھر ڈنڈو جام زرعی کالج میں آمد, پھر ایک شربت عناب کا ذکر ہے, پھر فرسٹ ایئر میں کیسے انہوں نے ہل چلانا سیکھا, اور سن 65 کی جنگ میں ایک جاسوس کی جاسوسی بھی کی انہوں نے. یہ سب آپ کتاب میں پڑھیے گا. یہ ساری چیزیں ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ڈسکس کریں. اچھا ارتقا صاحب, پھر یہ ایگریکلچر اکنامکس میں ایم ایس سی کے انتخاب کی کیا وجہ بنی؟ ہوا یوں کہ میں جب ایگریکلچر میں ایڈمیشن تو میں نے اس لیے لے لیا کہ میرے پاس کوئی آپشن کوئی نہیں تھا, کیونکہ اور کہیں کسی اور جگہ جاتا تو ہمارے فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ اس کو افورڈ کر سکتے. تو میں ایڈمیشن تو میں نے ایگریکلچر میں لے لیا, لیکن سچی بات یہ کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی ایگریکلچر میں. میں یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا فیڈرل گورنمنٹ میں, یا اس وقت اندازہ تو نہیں تھا مجھے فیڈرل گورنمنٹ وغیرہ کا, لیکن یہ تھا کہ میں اس فیلڈ سے نکل کے کوئی زیادہ براڈر فیلڈ میں جاؤں, یہ میرے ذہن میں تھا. تو میں نے بہت سوچا تو پیتھولوجی, انٹمولوجی, بہت سارے سبجیکٹس وغیرہ تھے. تو میں اس میں نمایاں پوزیشن بھی لیتا رہا سب کچھ, لیکن میں سیٹسفائی نہیں تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ ایگریکلچر اکنامکس جو ہے وہ میں لے لیتا ہوں. اس کے بعد میں اکنامکس, بڑی دلچسپی تھی اکنامکس میں. تو میں نے ایگریکلچر اکنامکس میں جب ماسٹرز کیا تو اس کے بعد پھر مجھے ایگریکلچر یونیورسٹی میں ریسرچ آفیسر کی پوسٹ آفر ہوئی. وہاں سے پھر میں نے پلاننگ کمیشن میں ایک پلاننگ آفیسر کی پوسٹ آئی. اس کی شرط یہ تھی کہ تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس کیریئر ہو. تو میں نے انٹرویو دیا پبلک سروس کمیشن کا, تو میں پلاننگ کمیشن میں انٹر ہوا. تو وہ مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی, کیونکہ پلاننگ کمیشن بہت ہی پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ مانا جاتا تھا, اب بھی ہے, لیکن تھوڑی سی ڈیٹوریشن ہوئی ہے پچھلے دنوں, وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ٹھیک. اچھا وہ اس زمانے میں ایک نیا ہاسٹل بنا تھا جس میں جنوں سے واسطہ پڑا تھا, وہ تھوڑا بتائیں. وہ تو بڑی دلچسپ اپنی جی جو جنہوں نے بک پڑھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ہم نے انجوائے یہ کیا واقعہ. ہوا یہ کہ ماسٹرس یہ فائنل ایئر کی بات ہے, تو ایک ہاسٹل نیا بنایا انہوں نے, کنسٹرکٹ کیا. تو وہ جنگل میں بالکل سامنے قبرستان تھا اور بہت ہی خوفناک قسم کی گھنے درخت تھے. وہاں وہ کنسٹرکٹ کیا. تو بعد میں لڑکوں سے کہا کہ بھئی
آپ جانا چاہیں تو اس میں ہاسٹل میں جا سکتے ہیں. تو انہوں نے جا کے دیکھا, انہوں نے کہا نا بابا ہم تو نہیں جاتے, قبرستان کے ساتھ ہے اور اتنا جنگل ہے. تو میری عادت بچپن سے کچھ تھی کہ جو کام جو کوئی نہیں کرتا وہ میں کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں جاؤں گا. تو ایک اور لڑکے کو ہمت ہوئی, اکرام نام تھا اس کا, اس نے کہا میں بھی چلتا ہوں. دونوں ہم جناب ہم نے لکھ کے دے دیا کہ ہم ہاسپٹل میں جانا چاہتے ہیں. وہاں پہنچ گئے اور وہاں پر وہ تو ڈبل سٹوری تھا. میں فرسٹ فلور پہ ایک کمرہ میں نے سلیکٹ کر لیا, وہ پورا ہاسٹل خالی تھا. وہ نیچے فرسٹ فلور پہ وہ گراؤنڈ فلور پہ چلا گیا اکرام. اب جیسی رات ہوئی تو میں لیٹا ہوں تو دیکھا کہ ایک کھڑکی میں کوئی آدمی ایسے جھانکتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے, جھانکتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. میں نے کہا یار تو یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی. تو میں نے پھر جا کے قریب ڈرتے ڈرتے گیا, قریب سے جا کے دیکھا تو وہ ایک درخت تھا, اس کی شاخ نیچے جھکتی تھی ہوا سے, واپس چلی جاتی تھی. چلو شکر ہے, تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. میں لیٹ گیا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی اتنے میں, اور ڈر لگ رہا تھا. اور وہ شائیں شائیں آواز اس کی اور عجیب سا شور تو ہواؤں کا. تو اکرام کو بھی ڈر لگ رہا تھا. وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یار مجھے پیاس لگی ہے. میں نے کہا یہ سامنے کھڑکی میں گھڑا رکھا ہے, اس میں پانی ہے بھرا ہوا ہے, پی لو. اس نے پانی پیا اور چلا گیا. اس کے بعد کوئی 1 گھنٹے بعد یا وہ بہانے سے آ رہا تھا, ڈر اسے بھی لگ رہا تھا. تو اس نے آگے کہا یار بڑی گرمی ہے, پانی میں اور پیوں گا. میں نے کہا یار گھڑا رکھا ہوا ہے بھرا ہوا, پی لو. تو وہ ایک دم سے آگے بڑھا اور کہتا یار ارتقا وہ گھڑا کدھر ہے. میں نے کہا بھائی ابھی تو تم پانی پی کے دیکھا تو گھڑا غائب, گلاس رکھا ہے گھڑا نہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے. تو اس کے بعد پھر ہم ادھر چوکیدار کے پاس گئے اور اس کو ہم نے کہا یار ایسا قصہ ہو گیا رات کو جب بتایا. وہ کہتا ہے یار آپ لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے, صبح ہی آپ واپس چلے جائیں, یہاں تو جن ہے وہ ہاسٹل میں. میں نے کہا اچھا آپ نے دیکھے ہیں؟ کہنے ہاں جی میں نے دیکھے ہیں. ایک دن رات کو 2 بجے میں نے دیکھا باتھ روم کے پاس ایک بڑا ایسا جن کالے رنگ کا مجھے نظر آیا, پھر تھوڑی دیر میں غائب ہو گیا. پھر اگلے دن میں ڈیلی تقریباً مجھے نظر آتا ہے. اب ہماری حالت خراب. ہم نے کہا بھائی یہ گھڑا بھی جن لے گیا اور یہاں آتا بھی ہے 2 بجے رات کے. اب ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں یار 2 بجے وہ آئے گا تو بڑی پریشانی. تو میں نے کہا یار میں تو پھر صبح واپس جا رہا ہوں, میں جا کے ایڈمٹ کر لوں گا کہ ہاں بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں واپس پرانا کمرہ دے دو. تو اس نے کہا یار میں بھی نہیں رہ سکتا. تو ہم دونوں نے صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنا جو ہے سامان پیک کیا اور پھر ہم چلے گئے کالج. ٹھیک. واپس آئے تو میں ایسی ٹہلتا کھڑکی کے پاس چلا گیا. تو میں دیکھا جہاں چھچے پہ وہ رکھا ہوا تھا گھڑا, تو گلاس رکھا ہے, گھڑا تو غائب ہو گیا تھا. تو میں نے کہا یہ کس قسم کا جن تھا کہ گھڑا لے گیا گلاس بھی لے جاتا, تو پانی کیسے پیتا ہوگا. پھر میں نے کہا شاید گھڑے کو منہ لگا کے پیتا ہوگا. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میری نیچے نظر پڑی تو دیکھا گھڑا نیچے ٹوٹا پڑا ہے. اچھا نیچے گر گیا. ایک دم مجھے جو سٹرائک کی چیز وہ یہ کہ اکرام نے پانی لیا گھڑے سے اور وہ اسی اپنے ردم میں وہ لڑک کے نیچے گر گیا. اب وہ شائیں شائیں وہ ہواؤں کی آوازیں آ رہی تھی تو ہم نے اس کی گرنے کے ٹوٹنے کی آواز سنی نہیں. تو میں نے کہا چلو پتہ لگ گیا جی کوئی جن میں نہیں ہے, اب ہم نہیں جاتے. تو پھر وہ اکرام کرنے لگا لیکن یار یہ تو بتاؤ کہ ٹھیک ہے جن تو نہیں گھڑا نہیں لے گیا, لیکن یہ جن رات کو 2 بجے جو آتا ہے یہ کون ہے. میں نے کہا یہ بات تو ہے. پھر میں گیا اس کے پاس, ایک وہ تھا افریقن لڑکا, فیسٹو بیروزی اس کا نام تھا, بڑا دوست تھا میرا. وہ اکثر مجھے جب میں پہلے پچھلے ہاسٹل میں تھا تو وہ اکثر رات کو ٹہلتا ہوا ملتا تھا. تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یار یہ بتاؤ کبھی تم ہمارے ہاسٹل میں آئے ہو. کہتا میں تو ڈیلی آتا ہوں. تو کہنے کہ میں تو ایسا ہے کہ جب واک کرتا ہوں رات کو مجھے نیند نہیں آتی, میں گھومتا پھرتا ہوں, تو اس کے بعد میں باتھ روم کے لیے جو نا میں آپ کے ہاسٹل میں آتا ہوں. ارے میں نے کہا پتہ لگ گیا. اور پھر ہم نے وہ سامان کھولا, وہاں پہ سیٹل ہو گئے. پھر ہمیں ڈر نہیں لگا کبھی. سارے موم میں پھر حل ہو گئے. حل ہو گئے.
اچھا کالج کے دور میں آپ نے بطور شاعر مشاعرے میں بھی حصہ لیا جس میں حمایت علی شاعر بھی تھے اور محسن بھوپالی جیسے پائے کے شاعر موجود تھے، وہ کیا قصہ تھا؟ اچھا وہ ایسا ہوا کہ آل پاکستان مشاعرہ ارینج کیا ہمارے جو اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا فنکشن کرنا چاہیے، تو پرنسپل نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ ضرور ہونا چاہیے. سب سے رابطہ کیا تو محسن بھوپالی اور حمایت علی شاعر، یہ دونوں کے دونوں جو ہے ان کو انوائٹ کیا، یہ بھی آ گئے اور بڑے بڑے ٹاپ کے شاعر تھے. تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ جناب میں کوئی اچھا والد صاحب میرے جو بڑے کوئٹہ میں مشہور شاعر تھے، ریڈیو پاکستان سے بھی مشاعروں وغیرہ میں حصہ لیتے تھے. میں نے ان کو لیٹر لکھ دیا، میں نے کہا جی اس طرح مشاعرہ ہو رہا ہے کہ آپ مجھے اپنی غزل بھیج دیں تو میں ایک اسٹوڈنٹ شاعر کے طور پہ اپنا جو ہے داد وصول کروں گا، مشہور ہو جاؤں گا کہ بھئی یہ شاعر بھی ہیں اور آپ مجھے بھیجتے رہنا آئندہ بھی. تو وہ والد صاحب سے میری بڑی فرینکنس تھی، انہوں نے جناب علی مجھے فوراً ایک دو غزلیں بھیج دی اور کہا کہ ٹھیک ہے وہ ہے. اچھا اب وہ کیا ہوا کہ مشاعرہ جب میں نے کہا پرنسپل اور جو آرگنائز کر رہے تھے کہ جی میں کوئی غزل پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے خوش ہوئے، کہتے یار اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں، ہم تو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہوتا یہ کہ جب مشاعرہ شروع ہوتا ہے تو جو پہلا شاعر ہوتا ہے بڑا جونیئر ہوتا ہے، ان کو چلو ایک جونیئر شاعر بھی مل گیا، ورنہ کسی اور شاعر کو اگر بلاتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے بلائے. تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بڑا تعریف کر کے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ شاعر ہیں جو آج وہ شریک ہو رہے ہیں اور اپنا کلام سنائیں گے. اچھا ہمارے گھر میں بھی مشاعرے ہوتے رہتے تھے، مجھے آداب سب معلوم تھے کہ کیسا ہوتا ہے، کیا کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں، کیسے آداب کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب معلوم تھا. تو میں جب اسٹیج پہ گیا تو ہال جو تھا کچا کچ بھرا ہوا تھا اور فیملیز وغیرہ کالج کی پروفیسر کی سب کی آئی ہوئی تھی بڑی گیلری میں، بڑا فل. تو مجھے اللہ کا شکر ہے کانفیڈنس بڑے بچپن سے کافی ہے. تو میں گیا اور میں نے کا مطلب عرض ہے. تو میں نے کہا کیسی قربت کیسی دوری، عشق میں دونوں غیر ضروری. یہ جو کہا تو حمایت علی شاعر نے کہا واہ واہ واہ، محسن بھوپالی سارے واہ کیا بات ہے. پھر میں نے دوسرا شعر پڑھا، ان کو بلا کر اب میں سمجھا ان کا غم تھا کتنا ضروری. تو وہ بڑی بات ہوئی. دو تین کافی شعر میں نے پڑھے تو انہوں نے پھر اور میں نے پلٹ کے ان کو آداب کرتا رہا. وہ بڑے سب نے کہا کہ یہ تو بڑا منجھاوا شاعر ہے. پھر اگلے سال جو ہے پھر مشاعرہ ہوا، پھر میں نے حصہ لیا. تو اس میں مشاعرے میں جب میں غزل پڑھ رہا تھا تو میرا روم میٹ تھا شیر خان، اس نے زور سے آواز لگائی بہت خوب کہا ہے آپ کے والد صاحب نے. تو یہ جو تھا میں جو تھا دنگ رہ گیا کہ یار یہ کیا چکر ہے، اسے کیسے پتہ لگ گیا. اچھا لوگوں نے ہنس کے ٹال دیا کہ یہ ایسے کر رہا. پھر میں جب شام جو مشاعرے کے بعد میں نے کہا یار تم نے کیا کہتا زیادہ رول مت ڈالو، مجھے سب پتہ ہے تمہارا، میں نے آپ کا میں نے خط پڑھ لیا. اچھا وہاں اسٹوڈنٹ اتنے فرینک تھے کہ ایک دوسرے کی الماری میں سے چیزیں نکال کے کھا لی، خط پڑھ لیے. تو اس نے خط پڑھ لیے سارے، کہتا مجھے پتہ لگ گیا. میں نے کہا دیکھو بات یہ اب جو کچھ ہوا اب جو ہے اگلے سال تو ہم واپس چلے جائیں گے، ایم ایس سی ہو جائے گی، تو یہ راز ہی رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں. وہ کہتا ٹھیک ہے میں کیوں بتاؤں گا. تو وہ دھاک ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے مشاعرے کی. زبردست زبردست. اچھا ایم ایس سی ہو گیا، پھر یہ سرکاری ملازمت کا آغاز پہلے بحیثیت ریسرچ اسسٹنٹ، پھر ایکسٹرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر، یہ کیسے ہوا اس طرف ملازمت کا آغاز؟ پھر جب میں ایم ایس سی میں ابھی ایڈمیشن لیا ہوا تھا، بی ایس سی میں نے کر لی تھی، تو میں کچھ دوستوں کو ملنے سریاب ریسرچ اسسٹنٹ گیا. تو وہاں میں نے دوستوں وغیرہ کو جو ملا تو انٹمالوجی سیکشن میں بیٹھا تھا. تو انٹمالوجسٹ آئے اور وہ جو دوستوں نے تعارف کرایا کہ جی ارتقا اور انہوں نے پی ایس سی کر لی اور ایم ایس سی میں ایڈمیشن لیا ہوا ایگریکلچر اکنامکس.
تو کہنے لگے کہ یار دیکھو بات سنو, MSc کر کے بھی تم نے ریسرچ اسسٹنٹ ہی لگنا ہے, تو تم جوائن کر لو ابھی, میں ایڈ ہاک اپائنٹمنٹ جو ہے وہ میرے اختیار میں ہے, تو میں تمہیں ریسرچ اسسٹنٹ لگا دیتا ہوں. جب MSc تم کرو گے اگلے سال تو 16-17 لڑکے نکلیں گے MSc کر کے, اور ایک پوسٹ ہوگی, تو بڑا کمپٹیشن ہوگا. اس وقت تم جوائن کر لو, تم MSc کر چکے ہو, BSc کر چکے ہو, اور اب BSc کا بیچ آئے گا تو اس وقت جو ہے بڑا مسئلہ ہوگا, تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں کمپیٹ کریں گے. میں نے کہا نہیں جی نہیں, میں نے نہیں کرتی. کہہ رہے یار عجیب آدمی ہوں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا سر میں MSc کر رہا ہوں. تو کہنے MSc کرنے سے تو میں نہیں روک رہا, آپ ایڈمیشن لے, آپ جوائن کر لیں. MSc کے لیے آپ چھٹی لے کے چلی جائیے گا, اور تھیسس لکھ رہے ہیں تو پھر تھیسس آپ یہاں بیٹھ کے بھی لکھ سکتے ہیں. تو پھر تھوڑی دیر میں وہ آئے اور انہوں نے مجھے ایک اپائنٹمنٹ لیٹر دیا اور ساتھ ہی جوائننگ دیا, کہا آپ یہ ریسیو کریں اور یہ جوائننگ سائن کر لیں. تو وہ سب کہنے لگے یار اتنے تمہیں کہہ رہے ہیں وہ باس ہمارے, تو مان لو ان کی بات. میں نے سائن کر لیا. ان کا یہ آپ کا کمرہ ہے, وہاں 2 کرسیاں پڑی تھی, ٹیبل پڑی تھی, وہاں مجھے بٹھا دیا. اب میں جناب سوچوں میں گھوم کہ بھائی میں آیا تھا ملنے, یہاں میں نے سروس جوائن کر لی. اب میں گھر جاؤں گا تو میرے مرحوم شجاع زیدی میرے بڑے بھائی جو میرے بہت زیادہ انتہا تھے میرے کیریئر میں, تو وہ ناراض ہوں گے کہ میں تم نے ایڈمیشن تم نے جوائن کیوں کر لی سروس, اور MSc کرنا تھا تم نے. تو میں نے کہا میں ان کو بتا دوں گا. کہ پھر جب میں گیا میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی ایسے بات ہے, تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ MSc از پرائورٹی, اگر MSc آپ کر سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو میں اس طرح سے پھر میں گیا, جو کہ تھیسس وغیرہ لکھ کے میں لے جاتا تھا, ڈرافٹ دکھا دیتا تھا, جاب کرتا رہا, اور MSc بھی اس طرح ہو گئی. تو اس کے بعد ویسٹ پاکستان پبلشرز کمیشن, اس وقت ویسٹ پاکستان گورنمنٹ تھی, تو ویسٹ پاکستان پبلشرز کمیشن میں ایکسٹرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر کی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی. تو میں گیا, شجاع بھائی کو دکھایا, میں نے کہا میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے جو ڈائریکٹر تھے وہ کہنے لگے یار اس چکر میں نہ پڑو, آج تک بلوچستان کا کوئی آدمی سلیکٹ نہیں ہوا, اور یہ بلوچستان کا لیتے ہی نہیں ہے, یہ بس پنجاب میں وہیں سلیکشن ہوتا ہے, وہیں وہ اپائنٹ ہو جاتے ہیں, بلوچستان کا کوئی نہیں لیتا. میں نے کہا جی ٹرائی کرنے میں کیا حال ہے, کہتے ٹرائی کرنا ہے تو کر لو, لیکن ہوگا کچھ نہیں. تو جناب میں نے وہ اپلائی کر دیا, انٹرویو ہوا لاہور میں, میں سلیکٹ ہو گیا. تو بلوچستان کی ہسٹری میں پہلا شخص تھا جو کہ گزٹڈ پوسٹ پہ پبلشرز کمیشن کے تھرو آیا. اس کے بعد کیا ہوا, ایک دن میں نے دیکھا اخبار میں ریسرچ آفیسر منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر اسلام آباد کی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی, تو میں نے اس میں بھی اپلائی کر دیا. اس کا انٹرویو کراچی میں ہوا, کراچی میں ہوتا تھا پبلشرز کمیشن کا ہیڈ کوارٹر. تو پھر میں اس میں بھی سلیکٹ ہو گیا, پھر ریسرچ آفیسر ہو گیا. پھر اس کے بعد پلاننگ آفیسر کی آئی پوسٹ, تو پلاننگ آفیسر سلیکٹ ہو کے میں پھر چلا گیا پلاننگ کمیشن. اچھا یہ مجھے ایک بتائے, میں نے اپنے پاس نوٹ کر کے یہ بھی رکھا ہوا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ نے ایک سستا مکان کرائے پہ لیا تھا. اس زمانے میں 25 روپے اس کا کرایہ تھا, اور وہاں ہو گئی تھی پھر اینٹوں کی بارش. اچھا, وہاں ایسا ہوا کہ میں جب یہ DA پہلے پشاور پوسٹنگ ہوئی, 1 مہینے کے بعد میرا ڈیرہ اسماعیل خان ٹرانسفر ہو گیا. تو وہاں پر میں کوئی 1 مہینہ تو میں ہاسٹل نہیں بول رہا بلکہ ریسٹ ہاؤس میں رہا. اس کے بعد پھر میں تلاش کرتا رہا مکان. تو مکان تلاش کرتے کرتے مجھے تقریباً کافی دن لگ گئے. تو ایک میرے دوست بن گئے تھے ابراہیم, وہ لیکچر تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 4 کمروں کا مکان ہے, 40 روپے اس کا کرایہ ہے. اچھا, وہاں کرایے بڑے سستے تھے, 40 روپے کرایہ ہے, تو تم آ جاؤ, 1 کمرے میں ہوں, 3 کمرے خالی پڑے, 1 کمرہ تم لے لینا. تو میں نے کہا نہیں, میں اس کو ان کے آفر جو ہے ایکسیپٹ نہیں کی. میں نے اپنے مکان میں ڈھونڈتا رہا. تو پھر ایک دن مجھے ایک مکان مل گیا, لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ دونوں طرف مکان گرے ہوئے تھے,
तो मलबे पे खड़े होके कोई भी अंदर आ सकता था मकान के। तो मैंने 25 रुपये, हालांकि 25 रुपये अच्छा बोला किराया था, इससे सस्ते भी मिल जाते, तो बड़ा अच्छा मकान बना हुआ था। तो मैंने 25 रुपये में वो दे दिया। रात को जब मैं पहली रात थी, मैं सोया हुआ था, तो एक धड़ से एक ईंट आके गिरी। मैं हड़बड़ा के उठ बैठा, मैंने इधर उधर देखा, तो मैंने देखा कि वो बराबर में जो मकान गिरा हुआ था, उस मलबे से मुझे कोई नजर आया, किसी का सर, थोड़ा सा बाल बाल नजर आए। तो मैंने कहा ये तो कोई आदमी है। मैंने कहा कौन है, मैंने आवाज दी तो कोई नहीं। मैंने कहा ऐसी भय में मेरा, मैं फिर लेट गया। फिर एक और ईंट आके गिरी, फिर तो वो धड़ाधड़, कभी ये थोड़े थोड़े वक्फे से ईंट आती, लेकिन मैं बाल बाल बच रहा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बचत हो गई, मैं मुझे भी लग सकती थी। तो फिर मैं बरामदे में पिलर के साथ खड़े होकर देख रहा है कि मैं देखता हूँ कि कौन फेंक रहा है। तो इतने में फिर मैंने देखा कि वो 2 आदमियों पे, मुझे अंधेरा तो था, बस सर से नजर आए कि वो ये हरकत कर रहे हैं। तो मैंने एकदम दरवाजा खोला, मैं बाहर भागा, मैंने कहा देखूं कौन है। तो वो देखा कि वो कोई भी नहीं था उस तरफ। तो फिर मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक बात है, अगर वो ईंटें फेंक रहे हैं तो कोई लग भी मुझे सकती। तो मैंने कहा इब्राहिम को बताऊं, वो देर तक जागता रहता था। मैं गया, उसको मैंने कहा यार ऐसा हुआ। कहता है यार जैदी तुम बच गए, यहाँ तो तुम्हें पता नहीं है, यहाँ कत्ल भी कर देते हैं और किडनैप भी कर देते हैं, बहुत खतरनाक इलाका है। अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगा, बस तुम यहाँ रहो, और कल से जो है वो मकान को भाड़े में डालो, किराया। मैंने कहा भाई किराया मैंने पे किया था, तो छोड़ो किराए को, जान से ज्यादा थोड़ी है। तो तुम जो है यहाँ रहो बस। तुम, मैं वहां रहने के बाद 3 महीने गुजर गए। अच्छा, एक वहां पर था सर्वेंट, हयातू, हयातू कहते थे, हयात मोहम्मद नाम था। तो वो एक दिन कहने लगा कि सर मैं आपको एक बात बताऊं, आप इब्राहिम को नहीं बताना। मैंने कहा नहीं नहीं बताओ। कहते हैं जी इब्राहिम और उसके दोस्त, ये दोनों के दोनों ने प्लानिंग की थी कि जैदी को डरा के वापस ले आओ यहाँ। तो ये ईंटें वो फेंक रहे थे। अच्छा। और फिर जब वो आए, जो आप आए तो आपने कहा कि इस तरह हुआ, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आएंगे। तो कहता जैसे भी आप आए तो उन्होंने खुश होकर बस कहा कि बच्ची चलो हमारा जो वो था तरीका वारदात तो कामयाब हो गया, और फिर आप यहाँ सेटल हो गए। फिर मैंने उससे जिक्र नहीं किया इब्राहिम से, मैंने कहा उसने वादा मैंने दिया कि बताना सही। ये वाक़या हो। अच्छा। अच्छा हम अपने नाज़रीन को ये बताएं कि इसमें मतलब वाकयात तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही बात है कि वक्त की किल्लत है। एक मुझे एक और वाकया आपसे डिस्कस करना था, लेकिन मैं अभी उसको स्किप करके आगे जाऊंगा। मैं उसका जिक्र कर दूं कि आपने मस्तूम से गवादर तक का सफर किया था 4 रातों में, और वो भी एक एडवेंचरस बड़ा सफर था। इसके अलावा इसमें बनू रेस्ट हाउस से जो लेडी डॉक्टर के अगवा का पूरी आपने स्टोरी लिखी है, वो तो वाकई पढ़ने वाली है, बहुत दिलचस्प है। फिर जो एक मुज़ैका खेज किस्सा जो वो था इंसान के चांद पे कदम रखने का, जिसके ऊपर जो एक वो फतवा आ गया था, वो मैं इतनी बात बताऊंगा अभी, बाकी आप इस किताब में पढ़ेंगे तो वाकई मतलब आपको बहुत मजा आएगा ये पढ़ के। तो आगे चलते हैं। अच्छा, उन दिनों आपने एक लाहौर से फैसलाबाद तक का जो ट्रेन का सफर था 15 घंटे का, वो क्या सिलसिला था? वो एक्चुअली हुआ ये था कि मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर जो थे, वो रईसानी, बहुत पक्ष रईसानी थे। तो उन्हें मालूम था कि मैं कोयटा से मेरा ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कोयटा जाएं और बलूचिस्तान का सर्वे करें, और ये बताएं कि क्या क्या पोटेंशियल है और क्या किस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं एक टीम लेकर, मेरे साथ जो थे 3 मैंने जो रिसर्च इन्वेस्टिगेटर होते थे वो साथ लिए, और मैं ट्रेन से रवाना हो गया। वापस जब मैं आ रहा था कोयटा से ये कंप्लीट करके रिपोर्ट, तो लाहौर स्टेशन पे जब हम पहुंचे तो हम कार्ड्स खेल रहे थे बैठे हुए अपने कंपार्टमेंट में। तो किसी ने आके कहा कि ट्रेन खाली हो गई है, आप उतरें। मैंने कहा क्यों, खाली क्यों होगी? कहने के आगे सैलाब की वजह से लाइन बह गई है और यहाँ ट्रेन खत्म हो गई, ये पिंडी नहीं जा रही। अच्छा। तो ये 1973 का सैलाब था, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन सैलाब था। अच्छा। और पूरी रेलवे लाइनें बह गई थी। तो मैं, हम फिर हॉस्टल
होटल में शिफ्ट हो गए। होटल से मैंने फ़ोन किया अपने डिप्टी डायरेक्टर को, उन्होंने कहा मिनिस्टर साहब से हमने उन्हें पता तो लग गया था सारे मसला, तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप जहाज़ से आ जाए। तो हमने बड़ी ट्राई की, तो उन्होंने कहा जी 15 दिन बाद तक की बुकिंग हुई हुई है और आपको सीट नहीं मिलेगी। फिर मैंने कहा आप क्या करें, तो डिप्टी डायरेक्टर ने कहा जी आप ऐसा करें कि फैसलाबाद चले जाएं, वहाँ ट्रेन चल रही है, और फैसलाबाद से बाई रोड आ जाएं। हमने कहा ठीक है। तो रात को हम रवाना हो गए, फैसलाबाद रवाना होने के लिए ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन जब रवाना हुई तो दरमियान में आधी, अच्छा उसमें इतना रश था कि आप यकीन करें कि इतना ज़िंदगी में मैंने कभी रश नहीं देखा, क्योंकि वो ट्रेनें चूँकि बंद हो गई थी तो सबके सब यही रूट इस्तेमाल कर रहे थे पिंडी के लिए, तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी इतना वो। तो हम रवाना हुए तो एक दरमियान में एक जगह ऐसी आई कि जो पानी है सैलाब का, ये आके फुटबोर्ड से टकरा के वो तकरीबन छींटे हमारे मुंह पे आ रहे थे कि वो पानी चारों तरफ ऐसा खौफनाक किस्म का सैलाब। तो उसने ट्रेन रोक ली। थोड़ी देर में गार्ड जो है वो पहले कनेक्टेड होते थे कंपार्टमेंट, उसने आके बताया कि आप लोग सब दुआ करें और पढ़ना पढ़ाना करें क्योंकि ये ट्रेन जो है बह सकती है, और ज़बरदस्त सैलाब है। तो हम आगे इसलिए नहीं जा रहे कि आगे हमें पता ही नहीं कि रेलवे लाइन है या नहीं है, तो क्या करें। फिर किसी ने कहा कि सब बैठ के सब एक कंपार्टमेंट में, हम हमारे ही कंपार्टमेंट बैठ के डिस्कस कर रहे कि क्या करें। तो किसी ने कहा जी आप आहिस्ता आहिस्ता चलें, क्योंकि ये क्या गारंटी है कि ये सैलाब ये ट्रेन को नहीं बहा के ले जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता चलने से ही होगा कि अगर कहीं वाकई लाइन जो है बह गई है तो फिर तो मजबूरी है, लेकिन अगर ठीक है तो शायद हम इस सैलाब के रेले से निकल जाएं, आगे ठीक हो। तो उनका आहिस्ता 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 रेंगते रेंगते हम उससे निकल गए। और उसके बाद फिर हम वहाँ सुबह जब, लेकिन बहुत आहिस्ता जा रहे, सुबह जब पहुँचे तो ये हमें बदखबर मिली कि जनाब अली ये आखिरी ट्रेन थी, लाइनें बह गई हैं और यहाँ से बाई रोड जो रास्ता था पिंडी का वो भी सड़कें बह गई हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, बड़ा शदीद तरीन सैलाब था। बहुत ज़बरदस्त सैलाब था। अच्छा, अब हम वहाँ एक होटल में पड़े हुए, सोचे क्या करें, पैसे वैसे भी ख़त्म हो गए। फिर एक दोस्त था इन्वेस्टिगेटर, उसने अपने रिश्तेदारों से कहीं से मिला, कज़न उसके रहते थे, उन्होंने पैसे वैसे दिए हमें। एक हफ्ता हम रुके रहे, उसके बाद फिर पता लगा कि जो बाई रोड जो है सर्विस शुरू हो गई है, तो हमें पहले लाहौर जाना होगा और लाहौर से फिर बाई रोड पिंडी जाना होगा। तो हम वापस दोबारा फिर लाहौर आए बस में, वो भी हमने कोई 10 घंटे सफ़र किया और लाहौर से फिर हम रवाना हुए पिंडी के लिए। तो सुबह 9 बजे हम बस में बैठ गए। अब जब हम बस में बैठे तो थोड़ा सा रवाना थोड़ा दूर ही गए थे कि फिर वो पूरा का पूरा कारवान रुक गया और हमारे आगे जो बेशुमार ट्रक थे कि जो कि फूड सप्लाई लेके जा रहे थे, तो पहला दिन था उस दिन ये शुरू हुई थी सर्विस। यहाँ पर बहुत ही एसेंशियल कमोडिटीज की हो गई थी, किल्लत हो गई थी, तो ट्रक जा रहे थे। तो आगे कश्तियों का पुल बना हुआ था, एक सड़क बह गई थी तो उन्होंने 4-5 कश्ती रोक के उस पर डाल के स्लीपर वगैरह डाल के, और एक एक करके ट्रक क्रॉस करता था। एक ट्रक में 2 से 3 मिनट लगते थे। अच्छा, मैंने उसको रिसर्च असिस्टेंट को अपने कहा कि जहाँ गिन के तो आओ, कितने ट्रक है हमारे आगे। तो उसने कहा कि हमारे आगे 80 ट्रक और बस। तो हमने कहा 80 का मतलब ये कि 3 मिनट भी लगाएं तो हमें तो 3-4 घंटे लगेंगे। सही। हम उतर के अपना घूमते फिरते रहे। हमने कहा जो हमारा जो बस वहाँ पहुँच गई वो पुल के पास, तो हम बस में बैठ गए, फिर आगे रवाना हुए। फिर रास्ते में फिर दोबारा जब आया तो फिर 2-3 घंटे में रुकना पड़ गया। तो इस तरह चलते चलते वो कुछ शाम के कोई 4:30 बजे होंगे, हमारे भूख के मारे बुरा हाल, सब भूख लगी।
تو ایک ریسرچ اسسٹنٹ کو میں نے کہا تھا کہ تمہارا ذمہ داری ہے ہماری خوراک وغیرہ کا انتظام کرنا، تو ہم نے پیسے جمع کر کے اس کو دے دیے تھے اکٹھے، کے کیشیئر تھا. تو میں نے کہا بھائی ہمارے لنچ میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا بھائی ہمارے لنچ کا انتظام کرو. اس نے کہا سر یہاں کہاں سے لنچ ہوگا؟ میں نے کہا دیکھو بھائی تمہارا ACR بھی میں نے لکھنا ہے. ACR ہوتا ہے رپورٹ. جی جی. مجھے لگی بھوک تو کوئی انتظام کرو. وہ ہنس کے کہتا ہے چاہے سمجھ کے مذاق کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا سر اوکے سر، یہ کہہ کے چلا گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ 2 روٹیاں اور اس پہ اچار رکھا ہوا ہے. وہ لے کے آیا اور کہنے لگا جی آپ. تو ہم نے کہا یار یہ تو 2 ہیں، وہ 4 ہیں. کہتا جی 2 اور لاتا ہوں. وہ گیا اور 2 اور لے کر آ گیا. تو ہم نے وہ کچھ نہیں پوچھا کہاں سے لایا، بھوک لگی تھی کھا کے. میں نے کہا یار اس وقت گرم گرم کپ چائے کا مل جائے مزہ آ جائے. کہتا ابھی لایا. اچھا. 2 کپ گرم گرم چائے کی لے کر آیا، پھر دوبارہ گیا 2 کپ. اب ہم دیکھ رہا ہوں کہ دور دور کہیں نہ کوئی ایسی دکان یا کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جہاں سے لا رہا ہے. وہ آیا، میں نے کہا یار بتاؤ تم کہاں سے لا رہے تھے؟ کہتا سر وہ دیکھیں ذرا. اس نے اشارہ کر کے بتایا. تو سامنے ہم نے دیکھا ان کا سیلاب زدگان کے لیے جماعت اسلامی کا کیمپ لگا ہوا تھا. میں نے کہا کہ چلو ہم بھی تو سیلاب زدگان ہی ہیں. صحیح، متاثرین تو ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو خیر اس طرح سے پھر ہم رات کو 1:30 بجے 9 بجے روانہ ہوئے تھے. رات کو 1:30 پونے 2 بجے ہم پنڈی پہنچے. اور گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں 3 بج گئے. تو یہ ہمارا کٹھن ترین میرے خیال سے یہ جو آپ نے تفصیلات بتائی ہیں، اگر اس کو میں سوچوں تو میرے خیال سے ایک پوری کتاب تو صرف اس ایونٹ پر لکھی جا سکتی ہے، بلکہ اس پہ فلم بھی بنائی جا سکتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے کئی لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ کی بک جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور آپ کا اتنا رچ وہ ہے کیریئر، تو آپ ایسی 1 2 3 کتابیں اور بھی لکھ سکتے ہیں. بالکل میں وہی بات کہنے لگا. ارتقا پارٹ 2 ارتقا پارٹ 3 کے نام سے لکھیں. صحیح. میرے خیال سے وہ آپ کے پاس ایک فکس ٹائم تھا نا 5 مہینے کا. اگر وقت زیادہ ہوتا تو شاید آپ اور اس کو طویل بھی کر سکتے تھے. یہ بھی کتاب جو ہے نا، دیکھیں نا یہ کتاب جو ہے یہ 650 پیج ہے. 650 پیج کی کتاب ہے، لیکن اس میں بہت سارے واقعات رہ گئے جو میں نہیں لکھ سکا. پھر اس کے بعد میں نے پھر جو بہت سارے واقعات جو نہیں لکھ سکا تھا وہ پھر میں نے اپنی انگلش کی بک میں جو ہے. جی ہاں، یہ بھی مجھے ذکر کرنا تھا ناظرین سے کہ اس کا انگریزی میں بھی آپ نے جو ورژن لکھا ہے وہ بھی واقعی بہت اچھا ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. چلیں، پہلا غیر ملکی دورہ آپ کا کہاں کا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. میرا غیر ملکی دورہ جو تھا وہ UK، وہاں پر لندن سے کوئی 40 کلومیٹر برائٹن ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک اسٹڈی سیمینار تھا. ایک تو سیمینار ہوتا ہے 2-3 دن کا، اسٹڈی سیمینار وہ 40 دن کا تھا. اچھا 40 ڈیز کا وہ میں نے اٹینڈ کیا. وہاں پہ بھی کچھ ڈرامائی صورتحال ہوئی تھی جاتے ہوئے؟ وہاں پر تو بڑے لطیفے ہوتے تھے کیونکہ پہلا موقع تھا ہم گئے تھے تو وہ اس کی تفصیل پھر ہم جو ہے نا ناظرین کے پڑھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کتاب میں پڑھیں بڑی. بالکل صحیح. اچھا اب یہ سوال ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 1973 میں جو سول سروس ریفارمز بھٹو صاحب نے کیے تھے اس نے بیسیکلی بیوروکریسی کو سیاست دانوں کے سامنے کمزور کر دیا، یا اس کی شروعات وہاں سے ہوئی. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ نہیں بالکل، آپ بیوروکریسی کو تباہ کیا اس ایڈمنسٹریٹو ریفارم جو 73 میں ہوئی ہے. اگر یہ مطلب اس سے پہلے گورنمنٹ سرونٹ کو کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن تھی تو اس میں یہ ختم کر دی گئی اور ایک ٹربونل بنا دیا گیا کہ گورنمنٹ سرونٹ کے کیسز جو ہے وہ سروس ٹربونل ڈیسائیڈ کرے گا. اگر تو وہ ٹربونل تو گورنمنٹ کا تھا، وہ گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر تو فیصلے ہو نہیں سکتے. تو اس میں جو تھا ہوا یہ کہ جو پولیٹیشین جو تھے، وہ جو سربراہ مملکت یا جو بھی کوئی ہوتے تھے، وہ اپنی مرضی کے کام کراتے تھے بیوروکریسی سے. بیوروکریسی مجبور تھی، اگر بات نہیں مانتی تو پھر وہ
جو ہے اس کا ان کو نقصان ہوتا تھا، یا تو پوسٹنگ ان کے ٹرانسفر ہو جاتے تھے، یا کوئی ایسی جگہ لگا دیتے تھے جہاں وہ نہیں کام کرنا چاہتے تھے، مطلب مجبوراً پھر ان کو ان کی بات ماننی پڑتی تھی. اور اسی وجہ سے الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے. بھٹو کے جو ڈاؤن فال ہوا شروع، وہ اس الیکشن کے بعد ہی ہوا، اور پھر الٹیمیٹلی پھانسی بھی ہوئی. وجہ یہ تھی کہ وہ الیکشن جو تھے اس میں بہت زیادہ ریگنگ ہوئی تھی. کوئی گورنمنٹ سرونٹ اپنی انہوں نے لاڑکانے کی سیٹ کا کہا کہ یہ مجھے چاہیے، تو لوگوں نے جو ہے پتہ لگا جتنے ووٹر نہیں تھے اس سے زیادہ ووٹ پڑ گئے، تو وہ پھر بہت ہی ایجیٹیشن ہوا جو ماشاء اللہ لگا. وہاں سے تو پھر وہ ایجیٹیشن کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد تو جو کچھ ہے پھر وہ تاریخ ہے. اچھا، اس میں پھر آگے چل کے جو واقعات ہیں ان کا بھی میں تھوڑا سا فلیور ناظرین کو دے دوں کہ نیوٹریشن سیل قائم ہوا جس میں پھر آپ کی تعیناتی ہوئی. پھر وہاں پہ ایک لاول لنچ صاحب تھے، ان کا خفیہ دورہ افغانستان اور ان کی آؤٹ آف دا وے ایکسٹینشن وہ کس طریقے سے ہوئی، یہ ساری تفصیلات کتاب میں ہیں. یہاں جس چیز کو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ ہمیں تفصیل سے بتائیں، وہ یہ تھا جو نیوٹریشن سیل کا جو پروجیکٹ تھا جس میں چائے کی پتی میں وٹامن اے شامل کرنا تھا. ایک تو اس کی تفصیل، اور پھر اس کی آپ نے ویریفیکیشن کے لیے ایک سفر بھی کیا تھا نیلم ویلی کا. یہ دو چیزیں آپ بتائیں. جی، میں اب ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ جب میں گیا چائے کی کمپنیز میں نے جا کے وہ وٹامنائز کرنا تھا ٹی کو، تو ٹی کمپنیز نے صاف انکار کر دیا کہ بھئی ہم تو کبھی ٹی میں کوئی چیز شامل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہماری سیل متاثر ہوں گی. میں نے انہیں بڑے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے. پھر میں نے لپٹن کے جو فارمر تھے، یہ لپٹن کا جو ہیڈ تھا، گراؤنڈ کا ہیڈ تھا، یہ بھی فارمر تھا، ان سے بات کی. میں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم 4 کمپنی ہیں، لپٹن، بروک بانڈ، اصفہانی اور آدم، تو چاروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. پہلے تو مجھے ان کا کہ آپ اگلے دن آئیے، کل آئیے گا. تو کیا تو ان کا جی ہم نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ آپ یہ نہیں کریں. میں نے کہا آپ کیا کروں. اچھا، اس کا میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کی. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ وٹامن اے شامل کرنے کی وجہ کیا تھی، کیوں کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ وٹامن اے کی ڈیفیشنسی سے آنکھوں کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. ایک تو نائننس ہوتی ہے اور ڈسنٹیگریشن آف دی کارنیا ہوتا ہے، تو اس لیے وٹامن اے ڈیفیشنسی کو، اور یہ ہمارے ناردرن ایریاز میں بہت زیادہ ہے. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ آزاد کشمیر اور ناردرن ایریاز میں یہ صرف وٹامنائز ٹی جائے گی، باقی نہیں جاتی. تو پھر جب انہوں نے انکار کر دیا تو مجھے انہوں نے، ہمارے جوائنٹ سیکرٹری تھے نعمت اللہ، انہوں نے کہا جی مجھے پتا تھا یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو آپ واپس آ جائیں. تو میں نے کہا جی واپس تو میں نہیں آؤں گا، میں تو کچھ نہ کچھ تو کروں گا. یہ کہنے گے کہ آپ کیا کریں گے. میں نے کہا جی آپ دیکھتے رہیے. تو پھر میں گیا، وہ بروک بانڈ نہیں، میں سب سے چھوٹی جو کمپنی تھی وہ تھی اصفہانی. اصفہانی کے پاس میں گیا، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جی ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ساری چائے روک دیں گے، صرف وہ جائے گی جو وٹامنائز ہو. تو آپ اگر یہ ہماری بات مان لیں گے تو صرف آپ کی کمپنی کی چائے آزاد کشمیر ناردرن ایریا جائے گی تو آپ کی سیل بڑھ جائے گی. وہ کہنے لگے یار بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ جو ہیں وہ کریں، ہماری وٹامنائز کریں. تو میں نے 2 دن میں ان کی کمپلیٹ کر کے میں چلا گیا ادھر اس کے ایڈمز کے پاس، آدم چائے. ان سے بات کی، انہوں نے کہا اصفہانی نے کرا لی تو ہم بھی کرا لیتے. اب اس کے بعد میں پھر گیا لپٹن کے پاس. میں نے کہا جی ان دونوں نے تو کر لی ہے، اب آپ کی مرضی، آپ کروانا تو کروا لیں وٹامنائز. انہوں نے ان کو فون کر کے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے کروا لی. انہوں نے کہا جی آپ ہماری بھی کریں. ابھی میں ان کی وٹامنائز کر ہی رہا تھا کہ بروک بانڈ سے فون آ گیا کہ جناب آپ ہمارے یہاں آئیے. کیوں کہ انہوں نے کہا ان کی چائے جائے گی ہماری نہیں جائے گی. تو میں نے کہا ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا ان پہ اپلائی کیا. صحیح آپ نے جو ہے نا حکمت عملی اپنائی وہاں پہ. پھر اس کی اسسمنٹ کرنے کے لیے کہ یہ کس حد تک یہ کامیاب رہا پروجیکٹ. تو میں نے کہا یہ چائے پہنچی بھی ہے ان علاقے میں نہیں. تو میں نے آزاد کشمیر کا سروے شروع کیا. تو میں پہلے سے ارینجمنٹ ہو گیا تھا کہ 8 مقام پہ ایک ریسٹ ہاؤس تھا، وہاں میرا ارینجمنٹ ہو گیا تھا. میں گاڑی لی اور میں نکل گیا. صبح میں نے اندازہ لگایا، صبح میں روانہ ہوا. میں نے کہا رات تک جو ہے
شام میرا اندازہ تھا مغرب تک میں اٹھمقام پہنچ جاؤں گا. اور میں تقریباً مغرب ہونے والا تھا. میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی رات میں یہاں ڈرائیو کرنا مشکل ہوگا, ذرا اسپیڈ بڑھاؤ اور اندھیرا ہونے سے پہلے اٹھمقام پہنچ جائیں. تو اس نے اسپیڈ ذرا تیز رکھی ہوئی, تو اس نے جو موڑ کاٹا تو وہ گاڑی جو تھی پہاڑی سے ٹکرا گئی. جب ٹکرائی تو وہ ایک دم سے ڈائیورٹ ہو کے وہ نیلم ویلی جو ہے وہ بہت نیچے ڈیپ دریا جا رہا تھا, اس میں گرنے لگی. تو اس نے گھبرا کے اسٹیئرنگ کاٹا, موڑا, تو اس نے دوبارہ پہاڑ سے ٹکرائی اور وہ شیشے ویشے ٹوٹ گئے اور گاڑی ڈیمیج ہو گئی. اب وہ جو تھا ڈرائیور, وہ بیچارہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی, بڑا پریشان. میں کہتا جی میں دیکھیں میرا کیا قصور ہے اور مجھے اب سسپینڈ کر دیں گے. اور یہ میں نے کہا یار تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا, میں تمہیں بچاؤں گا, یہ کوئی بات نہیں, تم یہ آپ گاڑی چل سکتی ہے. میں نے کہا جی چل سکتی ہے. میں نے کہا چلاؤ. شیشے ویشے ٹوٹ گئے تھے, فرنٹ اسکرین. خیر ہم جب پہنچے مقام ریسٹ ہاؤس تو وہاں دیکھا پولیس کھڑی گئی اور ہمیں روک دیا. میں نے کہا جی آپ اندر نہیں جا سکتے. میں نے کہا جی کیوں, کیا وجہ؟ کہنے کہ یہاں آزاد کشمیر کے صدر عبدالقیوم, سردار عبدالقیوم صاحب ٹھہرے میں, اچانک دورے پہ آ گئے. تو انہوں نے آپ کا انتظام جو ہے ڈاکٹر حنیف جو ہیں ان کے مقدمے پہ کر دیا, ہم آپ کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. خیر میں وہاں گیا, حنیف نے کہا کہ ہاں جی ایسا. میں حیران ہو گیا جب ہم کھانا وانا کھا کے گپ شپ کر رہے تھے تو ان کا اے ڈی سی آیا پریزیڈنٹ صاحب کا. انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے بھیجا ہے اور یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. اور وہ انہوں نے معذرت کی ہے کہ وہ اچانک ان کو آنا پڑ گیا, آپ کی ریزرویشن تھی لیکن مجبوری تھی. تو اس نے میں بڑا خوش ہوا کہ تو بڑے اچھے ہوں. اچھا میں نے حنیف سے ڈسکس کیا کہ میں نے سروے کرنا ہے. تو کہنے کا جی آپ سروے کیسے کریں گے, آپ سروے جہاں بھی کریں گے وہاں تو کوئی آپ کو ملے گا نہیں, ڈی سی وغیرہ تو سارے ان کے ساتھ ہیں. تو آپ بات یہ پریزیڈنٹ صاحب سے ملنے اور اپنا طریقہ بتائیں, وہ بتائیں مقصد کی کس طرح آئیں. تو اگلے دن میں پہنچا تو وہ سردار قیوم صاحب انوگریشن کر رہے تھے کسی تھانے کا. اچھا جب گیا تو انہوں نے, اچھا وہاں پر لباس جو تھا شلوار قمیض میں ہوتے تھے لوگ, میں پینٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھا. وہ سمجھ گئے کہ بندہ یہی ہے. انہوں نے مجھے بلایا, جیسے میں انٹر ہوا مجھے بلایا, تو بلا کے کہا کہ بھائی سب سے پہلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے جو ہے آپ کی ریزرویشن تھی اور مجھے اچانک آنا پڑے. میں نے کہا نہیں سر, آپ اور ڈاکٹر حنیف بالکل ٹھیک آپ کو لک آفٹر کریں گے. میں نے کہا جی میرا یہ ہے. انہوں نے کہا ہاں بھائی کون کون ہے یہاں پر, جی فلاں ڈی سی ہے, فلاں ڈی سی, فلاں ڈی سی. انہوں نے کہا بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ چائے وغیرہ سپلائی صحیح ہو رہی ہے, آپ کو اس پروجیکٹ کا پتہ ہے؟ ان کا جی بالکل معلوم ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ, پریزیڈنٹ صاحب نے کہا آپ میرے ساتھ رہیں گے, آپ دورہ جو میں کروں گا جہاں جہاں جاؤں گا تو وہاں ان علاقوں میں چائے کے اوپر بھی بات ہو جائے گی کہ چائے آپ کو مل رہی ہے. تو وہ دورہ میں نے پھر ان کے ساتھ کیا میں نے. صحیح, چلے وہ ریزرویشن تو کینسل ہوئی لیکن فائدہ ہو گیا اس کا بہت. اچھا تھوڑا سا ابھی ایک چند سوال میں اور لینا چاہوں گا, وقت تو چلے ابھی تو ہو گیا ہے لیکن چلیں ابھی لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو 5-10 منٹ ہم ایکسٹینڈ اس کو کر لیتے ہیں. ایک آپ نے اس میں ذکر کیا ہے جو جنیجو صاحب کا 5 نکاتی ریفارمز پروگرام تھا, اور اس کے بعد آپ نے وہ بھی اس میں جو ترقیاتی فنڈ کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں, کیونکہ یہ ہم لوگ آج کل جو اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جی ترقیاتی فنڈ کے نام پہ بدعنوانی ہوتی ہے اور یہ سب ہوتا ہے, تو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ جی بالکل, جنیجو صاحب بہت آنےسٹ آدمی تھے, بڑے اچھی تھی ان کا, انہوں نے بڑا اچھا طریقے سے کام چلا رہے تھے. لیکن 2 باتیں وہ ایسی کر گئے, آخر انسان ہے, انسان سے کوئی غلطی ہوتی. 2 باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں کہ جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. وہ یہ کہ انہوں نے یہ اجرا کیا تھا کہ یہ ترقیاتی فنڈ جو ہے نا ممبران کو دیے جائیں گے 50 لاکھ. اچھا 50 لاکھ اس وقت نہیں تھے, اس وقت غالباً جہاں تک یاد ہے 50,000 تھے. بعد میں اب تو 50 لاکھ. تو انہوں نے یہ ابتدا کی کہ ان کو دیے جائیں گے اور وہ اپنے علاقے میں ترقی کریں گے, ترقیاتی کام کروائیں گے. اب وہ ترقیاتی کام جو ہے اس دور میں تو شاید کچھ ہوئے ہوں, لیکن بعد میں پھر وہ
جو MNAs وغیرہ جو تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ خود کرتے رہے. ایک تو یہ کام تو انہوں نے ابتدا جو کی بہت غلط کی. دوسری یہ کہ وہ جو یہ کچی آبادی اس کو انہوں نے ریگولرائز کر دیا. صحیح. یہ ایک ایسا ڈیسیجن تھا کہ جس کی وجہ سے اب تک جو ہے ہم اس کو بھگت رہے ہیں کہ آپ اگر وہ کچی آبادیاں جو ہیں وہ مشروم گروتھ ان کی ہو رہی ہے اور بھی ان کو اسٹے آرڈر دے دیتی ہیں ان کو. یہ دو کام جو کیے وہ صحیح نہیں تھے. اچھا ناظرین، اس کے علاوہ اس میں جب ڈی اے سیکشن میں ارتقا صاحب کا ٹرانسفر ہوا تو یہ پی ایم ہاؤس بھی گئے. یہ بے نظیر بھٹو کا دور حکمرانی تھا. تو اس وقت ان کی جو میٹنگ چل رہی تھی اس میں جو وزیر اعظم کے فون آ رہے تھے تو وہ کیا انسٹرکشنز آ رہی تھی وہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنا پڑے گا. اور ان کی گریڈ 20 میں ترقی کا قصہ بھی ہے، وہ بھی کافی دلچسپ ہے. تو یہ ایک واقعات کا جو ہے نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو اس کتاب میں ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے نا پھر وہ کتاب رکھنے کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ساری چیزیں فیکٹس ہیں اور وہ اتنی دلچسپ ہیں کہ پھر آپ اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ارتقا صاحب، یہ بطور اسٹاف آفیسر باز محمد کیتران جو وفاقی وزیر تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا کام کیا آپ نے، وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ وہ بڑا دلچسپ ہے. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ بے نظیر کو رورل ڈیولپمنٹ میں سلمان فاروقی تھے سیکرٹری. انہوں نے بتایا کہ جو اسکیمیں ہیں جو رورل ڈیولپمنٹ سے متعلق وہ میرے پاس ابھی تک بہت سارے منسٹرز کی نہیں آئیں، جس میں کھیتران کا بھی نام دیا ہوا ہے. تو کھیتران صاحب نے ان سے کہا سلمان فاروقی سے کہ جناب یہ اسکیمیں وغیرہ کیسے بنائی جائیں مجھے تو نہیں معلوم. تو ان کے ایک جوائنٹ سیکرٹری تھے اسماعیل صاحب، وہ مجھے جانتے تھے کہ بلوچستان سے تعلق ہے پلاننگ کمیشن میں. انہوں نے کھیتران سے کہا کہ یہ نام ہے، یہ بندہ، اس کو آپ بلا لیں، یہ بنا دے گا. انہوں نے فوراً وہ اپنے پی ایس سے کہا کہ آپ بلائیں ان کو. جب میں گیا تو کہنے یار تم بلوچستان کے مجھے بتایا نہیں. تو کہنے کہ آپ اسکیمیں بنا لیں. تو میں نے کہا جی اس میں تو 10-15 دن لگیں گے. تو کہنے کہ بس 15 دن تم یہاں میرے ساتھ کام کرو. میں نے کہا جی اس طرح نہیں ہوتا ہے، میں یہاں کیسے کام کروں گا. کہنے کہ نہیں میں ادھار لے لیتا ہوں آپ کو. تو یہ وہ تھے منسٹری آف کشمیر افیئرس میں. تو انہوں نے خلیل صاحب تھے سیکرٹری پلاننگ کمیشن، ان کو فون کیا بلکہ، اور اس طرح بات کرتے تھے. خلیل سنو، یہ بندہ ہے، یہ نام ہے، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو میں اسکیمیں بنوانی ہے تو آپ ان کو 15 دن کے لیے میرے ساتھ پوسٹ کرتے ہیں. تو اس نے آگے سے کچھ کہا ہوگا تو کہتا نہیں میں نے کچھ نہیں سننا، اب میں نے اس کو نہیں جانے دینا، انہوں نے اسکیمیں بنانی. میں نے کہا اچھا ٹھیک. تو میں نے جناب جلدی اسکیمیں بنا کے میں نے کہا جی یہ لیں اسکیمیں. تو ان کا میں جا رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ چھوڑو یار کل چلے جانا، چائے شائے پیو، چائے منگائی، بڑے خوش. اس کے بعد وہ جناب انہوں نے کہا کہ کل آپ چلے جانا. میں نے کہا اچھا ٹھیک. اگلے دن میں گیا، میں نے کہا اچھا سب خدا حافظ. کہنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں جانے دوں. کیا ہوا؟ کہتا بس اب میں نے آپ کو پرماننٹ رکھنا ہے، میرے پاس 2 پوسٹ ہیں. ایک کا نام ایک پوسٹ ہے اسٹاف آفیسر اور ایک پرائیویٹ سیکرٹری، جو آپ رکھنا چاہیں. تو میں نے کہا جی ہوا کیا ہے؟ کل تک تو آپ نے وعدہ کر لیا تھا. کہنا جی ہوا یہ ہے کہ رات ڈنر تھا بے نظیر کے پاس. تو انہوں نے کہا سلمان فاروقی نے کہ جی جو اسکیمیں بنائی تھی لوگوں نے وہ تقریباً سب کی غلط تھی، وہ ہم نے واپس کر لی، ایک سوائے کھیتران صاحب کے ان کی ساری اسکیمیں ایکسیپٹ کر لی اور وہ جو ہے بہت اچھی بنائی. تو انہوں نے کہا ونڈرفل، بڑی خوش ہوئی بے نظیر. کھیتران گڈ جاب. اب یہ تو نہیں پتا انہیں کہ بنا کون رہا ہے. خیر وہ بڑی خوش ہوئی. تو کہنے کہ اب اتنے تم کام کے آدمی ہو، میں پاگل ہو گیا ہوں جو تمہیں واپس جانے دوں گا. میں نے کہا سر اب کیا کریں؟ کہتے بس مجھے اسٹاف آفیسر یہاں آپ کام کریں. میں نے کہا جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے پرمیشن لینی پڑی. کہتا اچھا. انہوں نے انٹرکام پہ سیکرٹری اس کو کہا کہ جناب اس کا نوٹیفیکیشن چاہیے مجھے 1 گھنٹے میں. تو وہ اور پھر ایک پلاننگ کمیشن کو فون کیا. اب اس وقت اتنی پاور ہوتی تھی منسٹرز کی اور گورنمنٹ کی کہ وہ جناب علی وہ واقعی 1 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو گیا اور میری پوسٹنگ ہو گئی اسٹاف آفیسر. اور اس کے بعد جو مجھے پرابلم یہ ہوئے کہ وہ ایسے کام کہتے تھے کرو کہ جو
ہو ہی نہیں سکتے تھے. مثلا کسی کو کہا کہ اس کو فلاں ایمبیسڈر سے بات کرو اور اس کو جو ہے یہ ویزا لگوانا ہے اس آدمی کا. میں نے کہا بھائی یہ تو افغانی ہے, پاسپورٹ اس کا افغانی ہے, پاکستان گورنمنٹ کیسے ویزا لگا دی؟ کہتے میں کچھ نہیں جانتا, بس تم نے کرنا ہے. میں نے کہا جی میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو میں اس کے بعد ان سے روز جھگڑے لڑائی ہوتی تھی. میں نے کہا یہ تنگ آ کے کہیں گے کہ بھائی تم جاؤ بھائی. تو میں نے ایک دن کہا, موڈ میں تھے, میں نے کہا سر میں آپ کیوں مجھے نہیں جانے دیتے, میں آپ کی بات بھی نہیں مانتا. کہتا یار یہی تو مسئلہ ہے, پہلا اسٹاف آفیسر تھا, جو میں کہتا تھا وہ کام کر دیتا تھا. آپ آرگو کرتے ہیں, بتاتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتا, تو مجھے ایسا ہی تو بندہ چاہیے. اچھا. میں نے کہا اب تو میں پھنس گیا, میں کیا کروں. تو 4-5 مہینے گزر گئے, میں روز دعائیں مانگتا کہ کس طرح جان چھوٹے گی. تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا منسٹر صاحب کا اچھا انوائرمنٹ میں. میں نے کہا جی صحیح. بڑی اچھی بات ہے. تو کہنے لگا نہیں میں انوائرمنٹ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. اچھا وہاں اسٹاف آفیسر کی پوسٹ نہیں تھی, تو انہوں نے کہا میں کریٹ کر لوں گا. تو میں نے پھر کہا جی میں نے تو نہیں جانا. پھر انہوں نے کہا اچھا پرائیویٹ سیکٹر لگ جاؤ. میں نے کہا نہیں میں نے. اچھا کہتے ہیں ایک شرط میں چھوڑوں گا تمہیں, کبھی بتا دیں. کہنے کے چھٹی اچھا اس وقت ہوتی تھی 4 بجے. تو ٹھیک انہوں ہے. نے کہا 4 بجے کے بعد آپ نے میرے پاس آنا ہے اور میرے ساتھ کام کرنا ہے. میں نے جان چھڑانے کو کہا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرا نوٹیفکیشن ہو گیا, میں واپس چلا گیا. پہلا دن تھا, 4 بجے میں اپنا کام کر رہا ہوں. میں بھول بھی گیا تھا کہ یہ ایسے مذاق کر رہے ہیں, کہاں میں بلائیں گے. میں کام کر رہا تھا تو ان کا فون آ گیا ڈائریکٹ, اور پھر کہنے لگے ہاں بھائی کدھر ہو. میں نے کہا جی اپنے دفتر میں. یار گولی مارو دفتر کو, آؤ میرے پاس ضروری کام ہے. میں گیا, کہنے میرا تم نے وعدہ کیا تھا, وعدے سے خلاف ورزی نہ کرو. اب جناب میں یہ کرتا تھا, 4 بجے کے بعد میں جاتا تھا, ان کے ساتھ کام کرتا تھا, رات کو گھر آتا تھا. یہ اچھا. سلسلہ. پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی ان کی, تو پھر میں صحیح صحیح. جان چلے چھوڑی. بڑی اس دوران مشکلوں سے جان چھٹی. اور اس دوران میں آزاد کشمیر کا دورہ بھی کیا. اس کے وہ اتنی لمبی تفصیل ہے کہ وہ کتاب میں ہی پڑھیں. تو جی 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 بالکل انہوں نے بالکل. چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے کہا تھا کہ پوچھا مجھ سے کتنے لوگ ہیں آپ. میں نے کہا جی ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم 5 لوگ ہوں گے دورے. اس کے بعد جب روانہ ہوئے تو ہم لوگ جو تھے 18 آدمی, انہوں نے وہ جو بلوچستان سے آئے تھے بس میں, ان کو بھی ساتھ روانہ لے کے روانہ ہو گئے. وہاں جو پہنچے وہ چیف سیکرٹری پریشان ہو گیا, ان کو اسکول میں کہیں ٹھہرایا, جگہ ہی نہیں تھی. تو وہ بھی بڑی دلچسپ. جی بلکہ اور بہت ساری چیزیں جو میں سمجھ میں بس ٹچ کرتا ہوا جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہوں. جیسے وہ 2004 میں برازیل میں UN کی کانفرنس تھی, جس میں جو ابھی بھی موجود ہے وہ صاحب تو جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب, ان کا جو اس وقت وہاں پہ کیا ٹھاٹ باٹ تھے وہ بھی آپ کتاب میں پڑھیے گا. اور اس کے علاوہ جو آپ کا 1983 میں ہیگ میں آپ کورس میں گئے تھے, وہاں پہ یہ جو محمود شام صاحب نے بھی ذکر کیا تھا لو میرج اینڈ بیوروکریسی کا, اس کی تفصیلات بھی اس میں ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے ممالک کا آپ نے دورہ کیا, کس دورے کی یادداشتیں سب سے خوبصورت ہیں؟ مجھے ایکچولی سویڈن میں 1 مہینہ ایک پوسٹ تھا پروجیکٹ مینجمنٹ کا. تو وہ سویڈن کے لوگ بڑے اچھے تھے اور وہ انسٹیٹیوٹ بھی بہت اچھا تھا, تو وہاں میں نے بڑے اچھا ٹائم گزارا. اچھا اس کے علاوہ اور بھی میں پھر تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں, ملیشیا میں ٹیکسی ڈرائیور نے کیسے ناممکن کام ممکن کیا, وہ ایک قصہ ہے. پھر بیجنگ میں کیا ہوا, کھایا نہ پیا گلاس توڑا 12 آنا. پھر کھٹمنڈو جاتے ہوئے دوحہ ایئرپورٹ پر کیا ہوا, وہ سارے واقعات. تو یہ بس وہی بات ہے کہ وقت کی قلت ہے, ورنہ ہم یہ تفصیل سے یہ والے واقعات بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ جو آپ کے کیریئر کا جو ایک سمجھ لیں ایک مائل سٹون کہہ لیں اس کو, جو پاک افغان تجارتی راہداری کا جو اتنے سالوں بعد ری وزٹ ہوا تھا ایگریمنٹ, اس کے اوپر ذرا بتائیں, کیونکہ وہ کافی مطلب ایک انٹرسٹنگ چیز ہے سننے والوں کے لیے کہ اس میں کیا چیلنجز آئے اور پھر جو میڈیا کا کردار تھا وہ اس میں کیسا رہا. ایکچولی یہ ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ جو تھا 65 میں سائن ہوا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ جو گڈس ہیں کراچی سے افغانستان تک جو جائیں گی وہ وایا ٹرین جائیں گی, اور یا وایا ٹرک جائیں گی, اور وہ بھی NLC کے ٹرک لے کے جائیں گے. تو اب ہوا یہ کہ ریلوے جو ہے اس کی ڈپلیٹ ہو گئی اس کا فلیٹ, اور جو NLC کا بھی فلیٹ ڈپلیٹ ہو گیا. تو انہوں نے
پرائیویٹ ٹرک جو ہیں ان کو ہائر کیا. وہ زیادہ چارج کرتے تھے تو افغانستان کا بڑا اعتراض تھا کہ ہمیں بڑی مہنگی پڑتی ہے ٹرانسپورٹیشن. تو یہ افغانستان یہ جو ری نیگوشیٹ کیا جائے یہ ایگریمنٹ. تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ آپ جا کے افغانستان میں یہ میٹنگ کر کے آئیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو میں نے ایک انیشیل میٹنگ تو میری سب سے پہلے میں خود گیا اکیلا, تو وزٹ کی, ان سے ڈسکس کر. کوئی 54 مجھے اب تک یاد ہے وہ ٹریڈرز تھے, وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے اپنے اپنے مسائل بتائے. تو اس کے بعد میں نوٹ کر کے آیا, پھر میں نے کہا جی ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے. اور وہ ری نیگوشیٹ ہو رہا تھا کہ اس طرح کے ایک جو راؤنڈ تھا نیگوسیشن کا پاکستان میں ہوتا تھا, دوسرا افغانستان میں. تو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی شامل کر لیا. تو جو ہمارا جو چھٹا جو وہ تھا راؤنڈ, اس میں ڈیڈ لاک ہو گیا بالکل افغانستان میں جو تھا. اور اس میں نے کہا کہ جی ہم وہ یہ کہہ رہے تھے افغانستان کے لوگ کہ ہمیں انڈیا سے کے تھرو سامان منگانے کی اجازت, امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے تھرو واگا. تو ہم نے کہا یہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں 1.5 ارب ڈالر کی افغانستان کو وہ بہت کم ہو جائیں گی, کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم تھی انڈیا میں. تو میں نے کہا یہ کام نہیں ہوگا. تو جب یہ ڈیڈ لاک ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اب نیکسٹ راؤنڈ آف نیگوسیشن اب اسی وقت ہوگا جب ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہائیسٹ لیول پہ فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے. تو پھر واپس آ گئے. اس تقریباً کوئی 15 یا 20 دن کے بعد پتہ لگا افغانستان سے ایک ڈیلیگیشن آ گیا اور ہمیں فارن آفس کو اطلاع ملی کہ ان سے نیگوسیشن کرنے. تو منسٹری آف کامرس نے, چونکہ میں ڈیل کر رہا تھا, تو مجھ سے کہا کہ یہ, اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھے تو حمایت اللہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ان سے نیگوسیشن کریں جبکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے تو کوئی ڈیسیجن دیا ہی نہیں کیا کرنا ہے. تو مجھے فون آیا کہ آپ آئیے منسٹری فائنانس منسٹری میں. تو حفیظ شیخ صاحب نے کہا اپنے فائنانس سیکرٹری کو کہ یہ نیگوسیشن دوبارہ سٹارٹ کرنے ہیں, کیونکہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہر صورت سائن کرنا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ یہ کہ وہ مانگ رہے ہیں راہداری اور ہم دینے کو تیار نہیں. تو وہ سیکرٹری فائنانس نے کہا جی کیا فرق پڑتا ہے, آپ دے دیں. میں نے کہا سر آپ کو نہیں پتا اس کی, ہم 1.5 سال ہم نیگوسیشن کر رہے ہیں, آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا. تو پھر انہوں نے کہا جی اب منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ نے کام کرنا. میں نے کہا دیکھیں کہ میری بات سنیں, فائنانس منسٹر ہیز نو رائٹ ٹو ٹیک ڈیسیجن, کیوں کہ یہ منسٹری آف کامرس کا وہ ہے پروگیٹو ہے, یہ منسٹری آف کامرس کر سکتی ہے, فائنانس منسٹری کے انڈر نہیں ہے یہ ایگریمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمیں ہائیسٹ لیول پہ کہا گیا. میں نے کہا I know that highness, مجھے پتہ ہے, آپ کو زرداری صاحب نے کہا ہوگا نا, لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال نیگوسیشن تو ہوں گے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں. تو پھر وہ انہوں نے حفیظ شیخ نے ایک میٹنگ لی, اس میں بھی کیا, سیکرٹری کامرس بھی تھے اور حمایت اللہ بھی تھے جو ایڈیشنل سیکرٹری انچارج جو تھے. تو میں چونکہ زیادہ ووکل میں ہی تھا کہ انہوں نے پریزنٹیشن کی, اور تو اس کے بعد پھر کا فیصلہ کرنا ہے کہ انڈیا کو دینا ہے راہداری یا نہیں. تو میں نے پھر حفیظ شیخ کو کہا, میں آئی ایم دی اونلی پرسن کہ جس نے کہ اب تک جتنے نیگوسیشن ہوئے ہیں اس میں حصہ لیا ہے, اور اس کے یہ ریپرکشن ہوں گے یا نقصانات ہوں گے, تو یہ آپ یہ کام نہ کریں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں, نیگوسیشن شروع کرتے ہیں. اس کے بعد نیگوسیشن پہلا راؤنڈ ہوا, اس میں حفیظ شیخ نے کہہ دیا کہ جناب علی دس از دی لاسٹ راؤنڈ آف نیگوسیشن, اور ہم سائن کر لیں گے اس کے بعد. اور وہ بڑے خوش. تو اس کے بعد پھر رات کو ڈنر تھا, وہ بڑے خوش گپیاں کر رہے منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کا منسٹر بھی آیا ہوا تھا. تو میں حفیظ شیخ کے پاس گیا, میں نے کہا سر آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو کہتا جی فرمائیے. وہ سائٹ پہ مجھے لے گیا. تو میں نے کہا سر آپ کو یاد ہے کہ آپ 2004 میں جب ہم گئے تھے ساپالو, تو
اس میں انٹارٹ کانفرنس میں، کہتے جی یس آئی آپ میرے ساتھ تھے. تو میں نے کہا جی میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت نقصان دہ ہوگا یہ کام آپ نہ کریں، تو اس سے بڑے نقصانات ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ زیدی صاحب ڈونٹ وری، وی ول ٹیک ڈیسیژن ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری. میں نے کہا بس سر میں یہی چاہتا تھا. تو اس کے بعد پھر اگلے دن انہوں نے جو اسپیچ کی اناگرل، تو اس میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہم یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ راؤنڈ آخری ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 راؤنڈ اور بھی ہمیں کرنے پڑے. تو ہم اس پہ کافی گفتگو شنید ہوگی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 2 دن آخر میں پھر ہم نے ان کو یہ راضی کر لیا کہ ہم نے ایک ایگریمنٹ وہ دے دیں گے، ایک لیٹر دے دیں گے کہ جب کبھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو پھر ہم اس ڈیمانڈ کو کنسیڈر کریں گے. فی الحال یہ ڈیمانڈ نہیں مانی جا سکتی. صحیح. بلکہ ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ لیٹر جو ہے ایگریمنٹ کا پارٹ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ہم بڑے خوش کہ بھائی ہم نے بہت بڑا مارکہ کر لیا، اور واقعی رائٹلی سو. اس کے بعد جب میں گھر پہنچا، اچھا اس وقت پھر وہاں سے وول بروک اور یہ ہیلری کلنٹن یہ آئے تھے اوورسی کرنے کے لیے کہ ایگریمنٹ وغیرہ سائن ہو جائے. تو پریزیڈنٹ تقریب ہونی تھی. تو جب ہم وہ تقریب شروع ہو گئی اور ہمیں اتفاق سے نہ مجھے اور نہ وہ حمایت اللہ کسی کو نہیں بلایا، بلکہ افغان ڈیلیگیشن کو بھی نہیں بلایا تھا اس تقریب میں. تو ہمیں بڑا مایوسی ہوئی کہ بھائی یہ ساری محنت کرنے کی، لیکن یہ ہوتا ہے، یہ تو گورنمنٹ سرونٹ جو سائلنٹ ورکر ہوتے ہیں. پھر ہم میں جب گھر پہنچا تو وہ ٹی وی پر شاہد مسعود یہ پروگرام کر رہے تھے، اور ان کا سینٹنس میں جو انٹر ہوا یہ میرے کان میں پڑا. مجھے اتنا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ ناظرین ایک بہت بڑی بری خبر ہے آپ کے لیے. آخر وہی ہوا جس پر ہمیں خدشہ تھا. آج پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایگریمنٹ سائن ہو گیا جس میں انڈیا کو راہداری دے دی گئی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جو ملک سے غداری کر رہے ہیں؟ ان کو اللہ کا خدا کا خوف نہیں ہے، اور انہوں نے غداری کی ہے. اور یہ تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ بھائی. پھر مجھے فون آنے شروع ہو گئے میرے جو ٹیم لیڈر تھے، ٹیم کے ممبر تھے، کہ سر دیکھیں یہ ہماری کوششوں کا اور اس کا یہ صلہ مل رہا ہے کہ ہمیں اس طرح بدنام کیا جا رہا ہے. میں نے کہا ان کو پتہ نہیں ہے، چلو کل پتہ لگ جائے گا تو معلوم. اب اگلے دن کیا ہوا، جو اخبار اٹھا کے دیکھے تو ڈان کی پہلی نیوز تھی، اور جتنے انگلش اخبار تھے سب نے، اردو نے، سب نے ہیڈنگ لگائی تھی کہ انڈیا کو راہداری دے دی گئی. امریکہ کے کہنے پہ انڈیا کو راہداری دے دی گئی، یہ ہیڈنگ لگائی تھی. تو صبح جب ہم پہنچے تو ظفر محمود تھے سیکرٹری، ان کا فون آیا حمایت اللہ صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے، آپ آئیے میرے پاس. تو میں وہیں بیٹھا ہوں، کہا آزادی آؤ، ہم دونوں چلے گئے. وہ کہنے یہ کیا ہوا، یہ کیوں اخبار ایسی خبریں دے رہی ہیں؟ میں نے کہا سر ان کو معلوم نہیں ہے، آپ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایگریمنٹ جو ہے بتا دیں ان کو کیا ایگریمنٹ ہے، اس کی کاپی دکھا دیں. کہتے ہیں ہاں ٹھیک. انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں سارا بتایا. اس کے باوجود اگلے اخباروں میں تھوڑی چھوٹی سی خبر چھپی کہ منسٹری آف کامرس کا کہنا ہے کہ ہم نے راہداری نہیں دی. مطلب یہ کہ اور جبکہ ایگریمنٹ میں دیکھ بھی لیا. تو مجھے مجھے غصہ آیا کہ یہ جو میڈیا جو ہے نیگیٹو نیوز کے پیچھے بھاگتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. پازیٹیو نیوز انہیں پسند ہی نہیں آتی. دینے بھی پڑے تو بڑی کنجوسی سے کہیں چھوٹی سی خبر لگا دیتے. یہ سب یہ تو واقعی مطلب اس کی تفصیلات ویسے جتنے راؤنڈ چلے تھے اور کتنے مطلب پریشر ہوتا ہے اس وقت، خاص طور پہ مطلب جو سرکاری افسران ہوتے ہیں ان پہ کتنا پریشر ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں، یہ واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. جی 7 راؤنڈ ہے، اس کی تفصیل جو ہے ایک راؤنڈ کی تفصیل اگر رات کے 2 بجے تک 4 بجے تک ہم نے جاگ کے نیگوسیشن کی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اچھا اس میں ایک چیپٹر وہی دوبارہ میں وقت وہی مورود الزام ٹھہراؤں گا کہ اس میں ایک مکمل چیپٹر ارتقا صاحب نے شامل کیا ہے جس کا نام ہے حکمرانوں کی تلخ اور شیریں یادیں. تو جتنا عرصہ انہوں نے مختلف ادوار میں کام کیا
اور جتنے حکمرانوں کے ساتھ کام کیا وہ ساری اس میں میموریز آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب میں. اچھا ارتقا صاحب ایک سوال, اچھا اس میں اور بھی جو اہم واقعات ہیں ناظرین میں آپ کو بتاؤں, سانحہ اوجڑی کیمپ کے حوالے سے اس میں تفصیلات موجود ہیں, اور ارتقا صاحب اس کے ظاہر مطلب اس وقت ان کے سامنے یہ ہوا 2005 کا جو زلزلہ آیا, انتہائی خوفناک زلزلہ تھا. اس کے بعد ارتقا صاحب کی اپنی لائف میں وہ اس میں سے کوئی ایک واقعہ آپ سنائیں جو آپ کے ناقابل فراموش واقعات ہیں, جس میں آپ بالکل جو ہے ایک طرح سے جو بال بال بچنا جس کو کہتے ہیں. ایک تو آپ نے وہ نیلم ویلی کا تو بتا ہی دیا تھا, اور اس کے علاوہ جو واقعات ہیں ان میں سے کوئی ایک واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ. ایکچولی وہ واقعہ یہ ہوا کہ مجھے کوئی ہارٹ کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا کوئی 93-94 میں. تو 95 کا اچھا تھوڑے تھوڑے عرصے بعد تھیلیم اسکین کروانا پڑتا تھا مجھے, یہ دیکھنے کے لیے کہ بلڈ سپلائی ہارٹ میں کہاں تک جا رہی ہے. تو میرا ڈیٹ فکس ہوئی کہ فلاں تاریخ کو میری وہ ہونی ہے تھیلیم اسکین. تو رات کو مجھے خواب میں نے دیکھا کہ جیسے میں تھیلیم اسکین کروا رہا ہوں. اچھا تھیلیم اسکین میں رسک ہوتا ہے کافی کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو میں نے دیکھا خواب میں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تھیلیم اسکین کراتے ہوئے, اور میری ڈیتھ ہو گئی. اچھا, اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے دن پروگرام ہے کہ صبح جو ہے مجھے سپرد خاک کیا جائے گا. لیکن بڑی عجیب بات یہ کہ اس میں یہ تھا کہ میں کل تک گپ شپ کر سکتا ہوں, مطلب بات چیت کر سکتا ہوں. انتقال تو ہو گیا ہے لیکن دفنانے سے پہلے تک میں لوگوں سے مل سکتا ہوں, باتیں کر سکتا ہوں. تو میں جناب دوست آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. تو پھر گھر میں جو ہے جگہ نہیں رہی, تو لوگوں نے کہا کہ سامنے جو ہے نا گراؤنڈ سب ایک جگہ تھی جہاں گیریجز وغیرہ کے سامنے بہت بڑی اسپیس تھی. انہوں نے کہا یہ ان کی چارپائی وہاں رکھ دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ گپ شپ کر سکیں. تو میری چارپائی وہاں رکھ دی. میں مطلب میں اٹھ نہیں سکتا, جیسے ڈیتھ ہو چکی ہے. تو میں ان کے ساتھ بڑے گپ شپ کر رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں یار پوری رات پڑی ہے, خوب گپ شپ کریں گے, کوئی بات نہیں, کل دفنانا ہے نا, کوئی بات نہیں. تو میں اس خوب گپ شپ کر رہا ہوں. تو اس کے بعد آنکھ کھل گئی. تو میں یہ قصہ جو ہے جب میں نے صبح اپنی وائف کو سنایا, تو زرینہ نے جب یہ قصہ سنا تو اس نے کہا نہیں آپ کو ذہن پہ سوار تھا, اس سے کوئی بات نہیں, اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی پریشانی کی بات نہیں. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد صبح میں تیار ہو کے میں نے جنید سے کہا, میں نے کہا اچھا جنید اس وقت تک ڈاکٹر بن گئے تھے بقائی ہاسپٹل سے, بقائی کالج سے, اور یہاں ہاؤس جاب کر رہے تھے شفا انٹرنیشنل میں. تو گاڑی میں جب بیٹھ کے ہم روانہ ہوئے تو کہنے لگے کہ ابو ایک عجیب بات ہے, کیا؟ میں نے ایک خواب دیکھا ہے بڑا خطرناک. میں نے کہا کیا؟ کیسے دیکھا؟ جیسے آپ کا انتقال ہو گیا ہے تھیلیم اسکین میں, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کل تک دفنانے سے پہلے باتیں وغیرہ کر سکتا ہوں. پھر آپ نے کہا کہ بہت لوگ جمع ہو گئے, تو چارپائی اٹھا کے باہر رکھ دیا. وہ تو بالکل وہی خواب مجھے سنا دیا. اب میری حالت خراب. میں نے کہا جب یہ میں نے بھی دیکھا, بیٹے نے بھی دیکھا, اور میں جا رہا ہوں تھیلیم اسکین کے لیے, تو یہ بس اللہ رحم کرے. تو پھر جنید نے ہنسنا شروع کر دیا, کہتا ابو میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا, جب آپ امی کو یہ خواب سنا رہے تھے تو میں لحاظ اوپر کیے ہوئے آنکھ کھل گئی تھی, میں لیٹا ہوا تھا, سب سن رہا تھا. تو میں نے کہا چلے شکر ہے. اب کیا ہوا کہ جب وہ تھیلیم اسکین جب شروع ہوا, میں نے ڈاکٹر کو قصہ سنا دیا. میں نے کہا رات میں نے یہ دیکھا. تو ڈاکٹر کہنے لگا سر آپ ہمیں ڈرائیں نہیں, ہم 7 سال سے کام کر رہے ہیں, تھیلیم اسکین کر رہے ہیں, آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا, آپ فکر نہ کریں. میں نے کہا جی ٹھیک. اب انہوں نے کہا جی سائیکل سی تھی, اس پہ ان کا بٹھا کے آپ یہ چلائیں, اور اس کا یہ اسپیڈ ایسی رکھیں, اور پھر ہم آپ کو انجیکٹ کریں گے تھیلیم, اور اس کے بعد پھر 10 منٹ نہیں 2 منٹ پہلے ہم انجیکٹ کریں گے, اور 10 منٹ کے بعد یہ ایکسرسائز آہستہ آہستہ روک دیں گے. ٹھیک. تو وہ پورا پروسیس ہو گیا. 10 منٹ بعد انہوں نے جیسے روکی, ان کا جی ویری گڈ سب. ایک دم مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور میں ایک دم سے فینٹ ہو گیا. تو جب وہ ڈاکٹر نے دیکھا تو پھر مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے ایسے جیسے میں سو گیا. اس طرح مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا فلاں ڈاکٹر کو بلاؤ. وہ ڈاکٹر دوڑتے ہوئے آئے, انہوں نے کہا فلاں انجیکشن لگاؤ, فلاں لاؤ, جلدی کرو. تو پھر اس کے بعد مجھے
کوئی کافی دیر مطلب جب ہوش آیا تو بعد میں نے تھیلیم اسکین کی رپورٹ جو پڑھی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ فلاں 10 منٹ کے بعد ان کا جو ہی فینٹڈ اور ان کا بی پی جو تھا 20/0 ہو گیا. 20 سسٹولک اور 0 ڈائسٹولک, نیچے کا 0 اوپر کا 20, اور وہ پلین ہو گئی بالکل جو ہارٹ. تو جنید وہیں کھڑے تھے, جنید جو تھے کہتے ہیں میں بس آیت الکرسی پڑھتا رہا. تو بعد میں ڈاکٹر نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ سب دیکھ رہا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا, کوئی پینک نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو خیر پھر وہ جب یہ سب مجھے ہوش آ گیا پھر وہ تھیلیم اسکین انہوں نے بعد میں پھر اسکیننگ وغیرہ سب ہو گئی. تو یہ واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے میں جنید سے کہتا ہوں کہ بھائی تم نے تو یہ مجھے ڈرا دیا تھا. خواب جو ہے کہ میں دونوں ایک ہی طرح کا خواب دیکھ لوں. یہ تو واقعی ہر لحاظ سے ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے. ارتقا صاحب آپ سے گفتگو واقعی بہت اچھی رہی. ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو اور انشاءاللہ ضرور ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان فیوچر آپ کو اپنے پروگرام میں بلائیں. اچھا, ایک کمنٹ ہمارے پاس آیا ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کتاب کی صورت نئی نسل کے لیے اپنے تجربات کو محفوظ کر دی. یہ ہمارے دیکھنے والوں نے کمنٹ دیا ہے. اور ایک کمنٹ آیا ہے, بہت خوشی ہوئی کہ ایسے قابل اور بہترین لوگ ادیب آن لائن کے مہمان ہیں. تو میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا پروگرام ختم کرنے سے پہلے. اور یہ پروگرام تھوڑا سا ہمارا نارمل پروگرام کی دورانیے سے طویل ہو گیا, لیکن مجھے خود اتنا اس میں مطلب مزہ آ رہا تھا کہ میں چاہ نہیں رہا تھا کہ کوئی مطلب, پھر بھی میں نے بہت سارے سوال جو ہے وہ نہیں پوچھ پایا, لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ باتیں اس کتاب کی جو ہے وہ ہم ڈسکس کر سکیں تاکہ ناظرین کو تھوڑا تجسس ہو اور وہ ادیب آن لائن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کتاب کا مطالعہ کریں. اور ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور کافی وقت آپ نے ہمیں دیا. اس کتاب کے اوپر آپ نے اپنی پوری لائف اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی, اور میں ادیب آن لائن کی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم آپ کی صحت کے لیے, آپ کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہیں, اور انشاءاللہ زندگی رہی آپ کو پروگرام میں پھر ہم انوائٹ کریں گے, اور ارتقا کے دوسرے ایڈیشن کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ایک ناظرین کا, اور کہ اتنا تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم بھی لیا, اور اس کے باوجود انہوں نے دلچسپی سے. میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مقصد ایکچوئل کیا تھا. میں یہ کتاب لکھنے کا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آنیسٹلی اگر کام کرنا چاہتے ہیں, اور یہ میرا پیغام ہے نئی نسل کے لیے کہ آنیسٹلی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو سفارشیں بھی آئیں گی, لیکن آپ وہ سفارشیں نہ مانیں. مثلا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں مختصر سے بتا دیتا ہوں. ایک دفعہ مجھے ٹیلی فون آیا انٹیریئر منسٹر, انہوں نے کہا کہ جناب فلاں خاتون ہے, اس کو آپ نے مینیجر کے طور پر لینا ہے. میں نے UNDP میں کا ایک پروجیکٹ تھا اس میں, تو میں نے ان سے کہا ان کو دیکھیے میں میرٹ پہ لیتا ہوں, میں سفارش پہ بالکل نہیں لیتا. اور آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بیوروکریسی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو میرٹ پہ عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بات کی جو مجھے دل خوش ہو گیا. انہوں نے کہا زیدی صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جیسے لوگ ہیں یہاں موجود. ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے, ہم پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں, ہمارے پاس سفارشیں آتی ہیں تو ہم بھی قسم کھانے کو سفارش کر دیتے ہیں. اب میں نے آپ ان کی سفارش کر دی, اب خاتون نہیں ہو سکتی. اب وہ مجھے اگر گلا کریں گے تو میں کہوں گا جی میں نے تو کہہ دیا, اب آگے بیوروکریسی نہیں مانتی تو میں کیا کروں. تو مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے انٹیریئر منسٹر کو خوش کرنے کے لیے وہ فوراً جناب راضی ہو جاتا ہے اور اس کو اپائنٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر فائدہ اٹھانے کے لیے منسٹرز کو کبھی اپنے جو بندے بھی اپائنٹ کرانے ہوتے تو کہتا جی آپ میرے فلاں بندے کو کرتے تو وہ بھی اپلائی کرتے. تو اس لیے آپ کی نیت صاف ہو تو آپ پھر اسٹریٹ اوے منع کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. صحیح صحیح صحیح. چلیں, بہت بہت شکریہ ارتقا صاحب, اور تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی کتاب کے ساتھ یا ایک نئے
اچھوتے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.